Hi everybody, my name is Mohammed Tufail. I am assistant professor at University of St. Lard campus Badin, and presently I am talking you from the platform of the Paragon Academy Badin. I welcome you all in the 16th session. आज हम इस 16वें सेशन में आप सबको वेलकम करूँगा। ये जो हमारा फ्री ऑनलाइन लैंग्वेज कोर्स है, ये इस कोविड-19 की वजह से हमने इसको शुरू किया था ताकि हम मैक्सिमम स्टूडेंट्स को एजुकेट कर सकें जो बच्चे अभी स्कूल और जो कॉलेजेस नहीं जा सकते। तो हर दूसरे दिन मैं इस क्लास में हाज़िर होता हूँ, पढ़ाता हूँ। हमारी टाइमिंग 4 से 5:30 है और ये पैरागन एकेडमी का जो ऑफिशियल पेज है फेसबुक पे, उसके थ्रू मैं लाइव पढ़ाता हूँ। यू कैन ज्वाइन इट एट एनी टाइम। So thank you very much Ayaz, thank you Tabassum, and welcome. I would recap my previous classes and I would reconnect with this today's one, and then we would proceed further. We are here to learn language, and we believe that languages are sources to communicate your ideas, your feelings, your point of view, your information, your questions. And there are 4 skills of languages: listening, speaking, reading, writing. And there's L1 and L2. When we are teaching L2, जो भी दूसरी लैंग्वेज आप सीखना चाहें, मे बी इंग्लिश, मे बी जर्मन, मे बी फ्रेंच, then we equally focus on these 4 skills. And in so far the essentials are concerned, हमारा पूरा फोकस रहा है कि that in essentials of language, जब लैंग्वेज की इस बुनियाद में हम आते हैं, जो एज ए यूज़र it must be clear, जब हम लैंग्वेज की स्टडी करते हैं बीइंग स्टूडेंट्स ऑफ लैंग्वेज, तो फिर हम उसके बहुत से एरियाज़ हैं जिसको हम एक्सप्लोर करते हैं। बट हेयर व्हाट आई एम फोकसिंग इज़ ओनली टू द बेसिक एरियाज़ व्हाट यू नीड एज ए यूज़र ऑफ लैंग्वेज। आपको हमने इंग्लिश में एज ए यूज़र बनाना। हमारा मकसद ये है बुनियादी तौर पे कि आप लैंग्वेज यूज़र बनें, आप लैंग्वेज को यूज़ कर सकें फॉर योर एकेडमिक पर्पस, फॉर योर प्रोफेशनल पर्पस, और इन योर पर्सनल लाइफ, और इन दिस सेंस यू कुड यूज़ इट। फॉर दैट वी बिलीव दैट वी मस्ट हैव दीज 3 बेसिक एसेंशियल्स व्हाट वी नीड टू फोकस। सिमेंटिक्स, उसमें हमने ये तय किया था कि वी वुड कलेक्ट द वोकैबुलरी एंड वर्ड्स एंड मीनिंग, और हम डिफरेंट रीडिंग्स के थ्रू और वीडियोस के थ्रू हम उस वोकैब को एनहांस कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 इज़ फोनेटिक्स, द वे वी प्रोनाउंस वर्ड्स दे मैटर अ लॉट। आप अल्फाज को प्रोनाउंस कैसे करते हैं, प्रोनाउंसिएशन इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट एरिया व्हाट वी नीड टू फोकस। द रीज़न इज़ दैट whatever the language you have, जो भी आपकी मदर टंग है, that is naturally to affect your sound system when you are going to pronounce the words from L2। जो भी जिसकी L1 है, मदर टंग के जो साउंड हैं, साउंड सिस्टम जो है, वो नेचुरली आप जब दूसरी लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो उस पर ऊपर असरअंदाज होता है। जब हमारा कोई पठान भाई उर्दू में बात करेगा तो वो पश्तो के एक्सेंट में, जब हमारा कोई सिंधी भाई इनिशियली उर्दू में बात करेगा तो वो सिंधी के एक्सेंट में उर्दू में बात जो है वो करते हैं। फिर आस्ता आस्ता प्रैक्टिस के थ्रू हम उसे जो है वो रिफ़ाइन करते हैं, हम उसे सो दैट इज़ वेरी नेचुरल। इवन कोई अंग्रेज़ भी अगर सिंधी में बात करेगा तो वो अपनी इंग्लिश के एक्सेंट में सिंधी बोलने की कोशिश करेगा। सो इट्स नॉट ओनली विद वी पीपल, इट्स फॉर एवरी पर्सन व्हाटएवर द लैंग्वेज दे बिलोंग टू, सो वी कैन इम्प्रूव our accent. That's very important, the way we pronounce it. At least the pronunciation should be up to the mark. Number 2. Number 3 is a syntax, और तीसरा जो पॉइंट है वो syntax है, जिसमें हमने ये तय किया था कि we would focus on the syntax, the way that the composition, grammar, etc., so that your structures of sentence and the structure of your language could be developed. तो semantics से आपने अपनी वर्ड्स मीनिंग उनका इनहेंस करना है, और फोनेटिक्स से आपने अपने तलफ़ुज़ को इम्प्रूव करना है, और जो सेंटेक्स में आपने ग्रामेटिकल कंपोजिशंस को फोकस करना है। तो हम ऐसा ही करते हैं इस कोर्स के दौरान, हम 3 कंपोनेंट्स को साथ ले चलते हैं। और लास्ट क्लास में हमने भी डिस्कस, there were 3 consecutive classes on sentence structure, and even the last class was a bit advanced on that sentence composition
and sentence structure, simple, complex, then compound sentence, complex compound sentence, sentence fragments, etc. we covered in last class, and noun and pronoun we have already covered in our previous sessions. आज के सेशन में this session is especially designed to cover adjective from in the area the domain of syntax. Then we would move towards the areas of semantics, where we would cover some video clips and we would cover some reading material. With the help of the reading material and video clips, we would improve or enhance our pronunciation as well as our semantics. So thank you very much. If anybody can confirm me this, if everything is going well, my voice is clear to you and a picture is clear to you, so that we could proceed to the area of adjective. Please just confirm me. Thank you very much. So many people are joining us and their comments, and I can't reply everybody's comments here, so because this breaks the continuity of the class, but I am very thankful and thank you very much. You all, Asghar and Mehak. Oh, thank you, Mehak. Everything is okay. Thank you very much. So, thank you. Thank you very much. AR, thank you very much. Razak, thank you. Thank you very much. Khadim Hussain Jamali, yes, everything is okay. Thank you very much. Ayaz, okay. So, let us move towards this area of adjective. And adjectives are very important. In my initial classes, I told you that you need to be focused when you are going to say something to add a particular adjective to a noun. Adjective basically काम करता है कि noun को clarify करता है. मैंने आपको बताया था कि noun चीज़ों पे नाम रखता है, pronoun उसके मुतबादिल लाता है, और adjective आपको बताता है कि noun pronoun है कैसा. अब उसके बारे में जितनी भी noun के बारे में मालूमात देनी होती है वो adjective में देनी होती है. प्रॉब्लम ये है हमारी लैंग्वेज के अंदर दैट व्हेन वी जस्ट गिव दिस एडजेक्टिव to a noun, but it is not appropriate in a sense that adjective must qualify that noun. उसकी attribution, उसकी qualities को वो रेफर करता हो. जिस तरह हमारे देखें आप beautiful adjective है, every time we say that food is beautiful, mama is beautiful, papa is beautiful, teacher is beautiful. अब देखिए that is not an appropriate way to connect or to add an adjective to a noun. Noun को वो adjective दो जो उसी को qualify करता हो. You want to give an adjective to a teacher? Yes. Qualified teacher, experienced teacher, skillful teacher. These words are going to say something about adjective. If you say that lecture, how was the lecture? Somebody said that it was a very beautiful lecture. यहाँ पे beautiful adjective lecture को नहीं उसकी qualities को, उसी की characteristics को qualify नहीं कर रहा है. यहाँ पे adjectives वो रखें जो उसी को qualify करता हो, in a sense that it was informative lecture, it was knowledgeable lecture. तो knowledgeable और informative ये चीज़ जो है उसी को जो है ना, charismatic personality, regular teacher, hard working students. तो आप noun को वो adjective हमें देना चाहिए जो उसको real sense में qualify करता हो और उसमें कुछ चीज़ contribute करता हो. That's very important, I think. एंड ये जो चीज़ है नाउन और एडजेक्टिव का रिश्ता है, ये हमारी ज़िंदगी के बेजोड़ रिश्तों की तरह नहीं होना चाहिए कि जिसको जो चाहा वो दे दिया. तो हम लैंग्वेज में भी यही करते हैं कि जिस नाउन को जो चाहा वो एडजेक्टिव दे दिया. दिस शुडंट बी द वे. वी शुड कनेक्ट इट विद एन एप्रोप्रिएट सेंस विद एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव. तो नाउन चीज़ों पे नाम रखता है, प्रोनाउन उसके मुतबादिल लाता है ताकि नाउन को बार बार रिपीट ना करें. एडजेक्टिव का काम है नाउन प्रोनाउन के बारे में बताना, ये इनका वकील है. नाउन प्रोनाउन कभी भी अपने बारे में मालूमात नहीं दे सकते, इनको जब भी क्वालिफाई करेंगे तो एडजेक्टिव करेंगे. फिर एडजेक्टिव जो है वो आगे चल के आपको वर्ब जो है ना बताता है काम क्या होता है, और एडवर्ब बताता है कि वो काम कैसे हो रहा है. प्रेपोजिशन उसकी जगह, पोजीशन, प्लेस को डिटरमिन करता है, और कंजक्शन उसके दरमियान लिंक पैदा करता है. तो इसी सेंस के अंदर yeah, that's yes. They say Max said that some Bursa class में students कहते हैं कि my teachers are beautiful. Now see, what is the beautiful? I don't mean that the teacher is either Shah Rukh Khan or Katrina Kaif, like that thing. So the job of a teacher is not a modeling. The job of teacher is a teaching. So उसमें हमारी तरह के वो नाना पाटेकर स्टाइल टाइप लोग आ जाते हैं. They are not like that beautiful. So
I don't think that this is the adjective that's going to qualify a teacher. ٹیچر ہمیں وہ ایڈجیکٹو اس کو دینا چاہیے جو اس کی ٹیچنگ جاب کو کوالیفائی کرتا ہو, نہ کہ اسی کی فزیکل. ہاں, اگر اف یو سے دیٹ شی از بیوٹیفل, دیٹ مین دیٹ از اے فزیکل پراپرٹی آف اینی بڈی, بٹ دیٹ از ناٹ کنیکٹڈ ود اے ٹیچر. So it's not necessary that a teacher should only be beautiful. The job of teacher is teaching. So he should be experienced, he should be skillful, he should be cooperative, he should be encouraging, he should be supportive, he should be dexterous, he should be hardworking. These are the qualities. He should be regular, he should be punctual, he should be devoted, he should be dedicated, he should be hardworking, and he should be cooperative, and he should be encouraging, he should be polite, he should be kind, and he should be honest. یہ وہ ایڈجیکٹیوز ہیں جو ٹیچر کو کوالیفائی کرتے ہیں. بٹ وین وی ٹاک دا ٹیچر از بیوٹیفل, دیٹ مینس کہ آپ وہ اس کی بیوٹی اس کی فزیکل پراپرٹی سے, اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ہز ٹیچنگ. سو آئی تھنک دیٹ وی نیڈ ٹو پٹ اپروپریٹ ایڈجیکٹیو ٹو اپروپریٹ ناؤن. اینڈ جتنے بھی میں نے ٹیچرس کے لیے آپ کو ایڈجیکٹیو بتائے, یہ اس ٹیچرس کے جاب کو کوالیفائی کرتے ہیں یا اسی کو جو ہے نا ایڈ کرتے ہیں سم تھنگ, کیونکہ اس کا بیسک جو کام ہوتا ہے وہ چیز ایڈ کرنا ہوتا ہے, ناٹ دا لائک دا تھنگس واٹ وی ہیو سیڈ اباؤٹ بیوٹیفل لائک دیٹ. سو ویل, اب اسی سینس کے اندر جب ہم ایڈجیکٹیوس پہ کھڑے ہیں, آپ دیکھیں آپ کبھی کبھار کچھ آپ کو ایسے ایڈجیکٹیوس ملیں گے, ٹیسٹ وغیرہ بھی جو ہوتے ہیں نا, اس میں بھی جو ایگزامینرس ہوتے ہیں وہ آپ کے ان ایریاز سے آپ کو جو ہے نا وہ تنگ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کہہ دیں کہ عمران خان گورنمنٹ از پلاننگ. اب دیکھیں ویسے عمران خان پراپر ناؤن ہے, لیکن اگر یہاں سے اس سینٹینس میں اگر ہم دیکھیں دا عمران خان گورنمنٹ, تو یہ عمران خان یہاں پہ ایڈجیکٹیو ہے جو گورنمنٹ کو کوالیفائی کر رہا ہے. تو سینٹینس کے اسٹرکچرس میں ایڈجیکٹیوس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ایک بہت اہم ایریا ہے, اور میں ہمیشہ فوکس کرتا ہوں کہ آپ سینٹینسز کو انالائز کریں, دیکھیں کہ وہاں پہ کون سا ناؤن ہے, کون سا ورب ہے, کون سا ایڈجیکٹیو ہے, کون سا پریپوزیشن ہے. تو یہ جو ابھی سینٹینس میں نے جس طرح آپ کو بتایا, دا عمران خان گورنمنٹ از پلاننگ, دا عمران خان, تو یہاں پہ عمران خان جو ہے نا وہ دیکھیں ایڈجیکٹیو ہے, اور دیکھیں کبھی بھی ہم پراپر ناؤن کے آگے دا نہیں لگاتے. آپ یہ نہیں کہتے آئی ایم گوئنگ ٹو دا بدین, یا آپ یہ نہیں کہتے آئی ایم گوئنگ ٹو میٹ دا طفیل. نو, آئی وانٹ ٹو میٹ طفیل, آئی ایم گوئنگ ٹو بدین. لیکن یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ دا عمران خان گورنمنٹ, تو یہ دا جو ہے نا یہاں پہ پراپر جو نا ناؤن کے آگے آ رہا ہے, لیکن یہ اس لیے آ رہا ہے کہ یہاں پہ عمران خان از ناٹ ناؤن, اٹ از اے ایڈجیکٹیو جو کہ گورنمنٹ کے بارے میں بتا رہا ہے. کون سی گورنمنٹ؟ عمران خان والی گورنمنٹ. سو سینٹینسز بڑے ٹرکی ہوتے ہیں, کبھی کبھار آپ ان چیزوں کو نہیں محسوس کر پاتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ناؤن اور سینٹینس میں کس طریقے سے ایڈجیکٹیو کے طور پہ کام کر رہا ہے. سو وی نیڈ ٹو بی کیئرفل اباؤٹ دیٹ. لیٹ اس موو ٹوورڈس بیسکس آف ایڈجیکٹیوز اینڈ وی ول موو فارورڈ, دین وی ول کم بیک ٹو other areas of semantics. Thank you. Well, so this is where is adjective. Okay, as I have clearly mentioned that the main job of adjective is that it qualifies a noun and pronoun and adds something to their meaning. It shows the characteristics, qualities, quantities, numbers, merits, demerits, attributions of a person or things. It is a descriptive word. یہ ان کے بارے میں ڈسکرائب کرتا ہے, ان کی کوالٹیز کو, ان کے کلر کو, ان کے سائز کو, ان کی پراپرٹیز کو, ان کے نمبر کو, ان کی تعداد کو, ان کے میرٹس کو, ان کے ڈی میرٹس کو, ان کے کام کو, ان کے پرپس کو. یہ سب چیزیں ایڈجیکٹیوز کے زمرے میں آتی ہیں جو ناؤن کے بارے میں. جس طرح میں نے آپ کو سمپل بتایا کہ ناؤن اور پروناؤن کا جو وکیل ہے نا وہ ایڈجیکٹیو ہے, یہ ان کی وکالت کرتا ہے, ان کے بارے میں معلومات دیتا ہے. اب ایڈجیکٹیوز کی جب وین وی کم ٹو دا کائنڈس آف ایڈجیکٹیو, we have different kinds of adjectives. There's adjectives of quality. یہ وہ adjectives ہیں they say something about the quality of any noun. Okay, you say that Ali is an intelligent boy. This intelligent is a quality. Okay, you say that the apple is sweet. This sweet is a quality. He is a hardworking person. Hardworking is a quality. My teacher is regular. Regular is a quality. They are cooperative. Cooperative is a quality. So these type of adjectives would fall into the category of a adjective of a quality. Cooperative, supportive, and respectful, hardworking, intelligent, sweet. یہ وہ adjective ہیں what we can use as adjective of a quality.
اور دوسری جو ہے نا دس ایڈجیکٹو آف کوانٹٹی، یہ وہ ایڈجیکٹو ہیں جو کوانٹٹی کو شو کرتے ہیں. سپوز انف اور سم اور آل اور لٹل اور مچ دے شو دا کوانٹٹی. اس کو کوانٹٹی آف ایڈجیکٹوز کو کوانٹٹی ایڈجیکٹو آف نمبر کے ساتھ مس انڈرسٹینڈ نہ کیجیے گا. جو ایڈجیکٹوز آف نمبر ہیں دے آر ڈفرنٹ دین ایڈجیکٹو آف کوانٹٹی. اوکے، so adjective of quantity basically it says about the quantity of this thing. Okay, suppose enough کو ہم یوز کرتے ہیں. I have enough time, I have enough material, I have enough. اکثر جو enough لگتا ہے وہ uncountable noun کے ساتھ لگتا ہے. Enough money, enough time, enough books. Even you can use okay countable noun when you say that I have enough books. تو یہ somehow countable uncountable دونوں کے لیے جو ہم یوز کر سکتے ہیں. And that shows the quantity of things. پھر sum پہ ہم آتے ہیں. I have some books یا I have some money. اچھا sum بھی دیکھیں countable noun کے ساتھ بھی لگ رہا ہے. اب noun جو water ہے uncountable ہے، اس کے ساتھ بھی لگ رہا ہے I have some water یا I have some friends. friends uncountable noun plural ہے. تو یہ sum جو ہے نا وہ countable جو ہے نا وہ plural کے ساتھ بھی لگ جاتا ہے اور uncountable noun کے ساتھ بھی لگے گا. لیکن سم کبھی بھی سنگولر ناؤن کے ساتھ نہیں لگے گا. یہ آپ نہیں کہہ سکتے آئی ہیو سم بک. نو، سم یا کاؤنٹیبل پلورل یا انکاؤنٹیبل ناؤن کے ساتھ آئی ہیو سم بکس یا آئی ہیو سم واٹر. آل بکس ہم یوز کرتے ہیں اور اس میں ہم یوز کرتے ہیں لٹل اینڈ فیو. اوکے، یہ چیز جو ہم یوز کرتے ہیں کہ شی ہیز اے لٹل منی، آئی ہیو سم بکس. اوکے، آئی ہیو اے فیو روپیز. اچھا، اس میں ایک چیز کا یہ خیال رکھیں کہ یہ جو یہاں پہ یوز ہوا ہے، ایک ہم یوز کرتے ہیں لٹل اور ایک یوز کرتے ہیں اے فیو. لیٹ می ایڈ دس اے فیو ہیئر. اوکے، لٹل اینڈ فیو. ویل، اچھا لٹل اینڈ فیو جب ہم یوز کرتے ہیں، لٹل ہم ہمیشہ انکاؤنٹیبل ناؤن کے ساتھ لگاتے ہیں اور فیو ہمیشہ کاؤنٹیبل ناؤن کے ساتھ لگتا ہے. منی جو ہے نا انکاؤنٹیبل ناؤن ہے اور آپ کہہ دیں کہ آئی ہیو لٹل منی. لٹل منی کا مطلب ہے کہ کوئی بھی پیسے نہیں ہے، کوئی 1-2 روپیہ پڑا ہے جو نہ ہونے کے برابر ہے. تو یو ول یوز آئی ہیو اے لٹل منی. اچھا، لٹل اے لٹل دا لٹل کو سمجھنا چاہیے. اسی طرح فیو اے فیو اور دا فیو کو سمجھنا چاہیے. لٹل منی مینس نو منی. فیو فرینڈس مینس نو فرینڈس، نہ ہونے کے برابر. کوئی ایک آدھا کوئی آپ کا فرینڈ ہے جو نہ ہونے کے برابر ہے. تو جب کوئی بندہ کہہ دے کہ آئی ہیو فیو فرینڈس، اس کا مطلب ہے اس کا کوئی دوست نہیں ہے، بس نہ ہونے کے برابر. اگر کوئی کہہ دے کہ آئی ہیو لٹل منی، اس کا مطلب ہے کہ جو ہے اس کے پاس کوئی پیسے نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر کوئی. آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، آپ میرے پاس آتے ہیں کہتے سر آپ کے پاس پیسے مجھے چاہیے، اور جب میں کہہ رہا ہوں کہ آئی ہیو لٹل منی تو آپ سمجھ جائیں کہ میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہے. 1 روپیہ 2 روپیہ پڑا ہوا ہے تو وہ کوئی پیسے نہیں ہے، نہ ہی آپ کا اس سے کچھ ہونے والا ہے. آئی ہیو فیو فرینڈس مینس نو فرینڈس. آئی ہیو فیو بکس مینس نو بکس. ہاں، لیکن اگر میں کہوں کہ آئی ہیو اے لٹل منی، لٹل کے آگے جب لگائیں گے تو پھر ہو جائے گا کہ تھوڑا بہت ہے. اسی طرح اے فیو بکس، اے فیو بکس سے مراد ہے کہ تھوڑی بہت 10 15 20 کتابیں ہیں. تو یہ جو اے فیو اور اے لٹل ہے نا وہ لگانا چاہیے جب آپ تھوڑی بہت تعداد کو ظاہر کریں. اکثر آپ نے دیکھا لوگ کہتے ہیں کہ آئی ہیو فیو فرینڈس. جب وہ کہہ رہے ہیں تو فیو فرینڈس ان کا مطلب کہنے کا یہ ہوتا ہے کہ آئی ہیو اے فیو فرینڈس، بٹ دے آلویز سے آئی ہیو فیو فرینڈس. تو یہ فیو بالکل کچھ بھی نہیں ہے. یہ لٹل جب آپ لگا رہے تو لٹل مینس نتھنگ. آئی ہیو لٹل منی مینس نو منی. آئی ہیو فیو فرینڈ مینس نو فرینڈس. بٹ وین یو سے آئی ہیو اے فیو فرینڈس، اے فیو کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے پاس تھوڑے بہت دوست ہیں. یا آئی ہیو اے لٹل منی. اور اسی طریقے سے جو ہے نا وہ آپ ان دونوں کو یوز کر سکتے ہیں، لٹل اے لٹل. پھر دا لٹل جو ہوتا ہے اسی کو مخصوص کرنا. اب دیکھیں مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ سر آپ کے پاس پیسے ہیں. میں نے کہا نو آئی ہیو لٹل منی. آئی ہیو لٹل منی مینس کوئی پیسے نہیں ہے. آپ نے کہا سر تھینک یو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسرے دن آیا، آپ نے کہا ڈو یو ہیو منی؟ آئی سے یس آئی ہیو اے لٹل منی. آپ نے کہا سر ٹھیک ہے یہ مجھے دے دیں، کل میں آپ کو واپس کر دوں گا. میں آپ کو 500 روپے نکال کے دیتا ہوں. آپ مجھ سے پوچھتے سر آپ کے پاس بس یہی پیسے ہیں؟ تو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں یس آئی ہیو دا لٹل منی. دا لٹل منی، یہاں پہ دا لگا کر میں اس کو مخصوص کر رہا ہوں. اے لٹل اینڈ دا لٹل. پہلے میں نے کہا آئی ہیو اے لٹل منی، تھوڑے بہت پیسے ہیں.
پھر جب آپ نے کہا کہ بس سر میں نے آپ کو 500 روپے دی، آپ نے کہا آپ کے پاس یہی کچھ پیسے ہیں، میں کہتا ہوں یس آئی ہیو دا لٹل منی. یا آپ کو اپنا دوست انوائٹ کرتا ہے برتھ ڈے کے لیے اور آپ اسے پوچھتے ہیں کہ اور کون ہے، وہ کہتا ہے کہ آئی ہیو اے فیو فرینڈس، میرے تھوڑے بہت دوست ہیں، ان کو بھی میں نے دعوت دی ہے. ٹھیک ہے، جب آپ برتھ ڈے پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ 7-8 لوگ موجود ہوتے ہیں، آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہی آپ کے دوست ہیں، تو وہ کیا کہے گا، یس آئی ہیو دا فیو فرینڈس. دا کیونکہ دا ہم لگا کر چیزوں کو مخصوص کرتے ہیں، آئی ہیو دا فیو فرینڈس، ہاں بس میرے یہی تھوڑے بہت دوست ہیں. تو یہ فیو دا فیو لٹل لٹل دا لٹل کا جو استعمال ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا. دیٹس ویری ٹیکنیکل. بہت سے ٹیسٹ میں یہ لٹل فیو سے آپ کو جو ہے نا ٹیسٹ کیا جاتا ہے. سو آئی ہیو اے فیو روپیز، شی ہیز اے لٹل منی، لائک دیٹ. دین وی ہیو ایڈجیکٹو آف نمبرس. وین وی سی ایڈجیکٹو آف نمبرس، اس کا مراد ہے کہ ہم اس میں تعداد کو ظاہر کرتے ہیں کہ آئی ہیو 2 فرینڈس، آئی ہیو 3 بکس، دس از سیکنڈ کلاس. جس طرح آج ہماری جو ہے وہ 16واں سیشن ہے، دس از 16th سیشن. ناؤ دس 16th از آلسو نمبر آف ایڈجیکٹیوس. جب ایڈجیکٹیوس کو نمبرس کو ہم بات کرتے ہیں، دے کوڈ بی کارڈینل نمبر، دے کوڈ بی آرڈینل نمبر. کارڈینل جو نمبر ہوتے ہیں تو وہ جو ہے وہ 1 2 3 یا کارڈینل نمبر میں آتے ہیں، اور جو آرڈینل نمبر ہوتے ہیں جس طرح دا فرسٹ، دا سیکنڈ، دا تھرڈ، دا فورتھ، دیٹ از آرڈینل نمبر. سو جب آرڈینل نمبر کو یوز کرتے ہیں تو ڈیفینیٹ آرٹیکلس دا لگاتے ہیں، ڈیفینیٹ آرٹیکلس دا لگاتے ہیں، لائک دیٹ میکس اٹ آرڈینل نمبر. سو دس از اے ڈفرنس بٹوین کارڈینل اینڈ آرڈینل. اچھا، اس میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب وین یو ٹاک اباؤٹ دس، ایک یہاں پہ سینٹینس یوز ہوا ہے کہ آئی اٹینڈیڈ 2 week training sessions. 2 week training sessions. اگر اس سینٹینس کو آپ تھوڑا غور سے دیکھیں جو ہے نا، تو دس ایڈجیکٹو ایڈجیکٹو آئی ہیو اٹینڈیڈ 2 week training session. 2 week دیکھیں یہ پورا ایڈجیکٹو بنا ہے، دس ایڈجیکٹو آف نمبر ہے. اچھا، اس میں اس ویک کو پلورل نہ کیا کرو پلیز، یہ ذہن میں رکھا کرو. 2 week، یہ ویک پلورل نہیں ہوگا، یہاں پہ ایس نہ لگائے. اکثر ٹیسٹ میں یہ سوال آتا ہے تو یہاں پہ وہ ایس لگا کر آپ کو جو ہے نا کنفیوز کرتا ہے. سو ڈونٹ پٹ دس. اوکے، یہی جو ہم چیزیں پڑھ رہے ہیں یہ آپ کو انٹی ٹیسٹ میں جو میڈیکل ٹیسٹ کے اسٹوڈنٹس تیاری کرتے ہیں ان کو بھی یہ چیزیں بنیادی طور پہ بہت زیادہ کام دیں گی. میڈیکل کی تیاری کے لیے جو انٹی ٹیسٹ میں آپ دیتے ہیں تو وہاں پہ بھی اس طرح کے ٹیسٹ آتے ہیں. سو آئی اٹینڈیڈ 2 week training session. یہاں پہ جو ہم لگا رہے ہیں نا، یہ انڈیفینیٹ آرٹیکل ہے، کس کو کوالیفائی کر رہا ہے، ناؤن سیشن کو کوالیفائی کر رہا ہے، اور یہ جو ٹریننگ سیشن ہے اس کو کوالیفائی کر رہا ہے، سیشن کو. اور 2 week جو ہے دیٹ از نمبر آف ایڈجیکٹو. لیکن یہاں پہ اکثر آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے وہ ویک کے ساتھ ایس لگا دیتا ہے ٹیسٹ کے اندر، 2 weeks کر دیتا ہے. سو پلیز انڈرسٹینڈ وی ڈونٹ نیڈ دس. اوکے، آئی اٹینڈیڈ 2 weeks training session. ڈیمانسٹریٹیو ایڈجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈیمانسٹریٹ کرتا ہے، نشاندہی کرتا ہے. ڈیمانسٹریشن کا مطلب ہے جس طرح ہم نے ڈیمانسٹریشن پروناؤن بھی پڑھے تھے کہ دس از مائی بک اور دیٹ از یور بک، دیز آر مائی پینس اینڈ دوز آر مائی پینس. یہ دس، دیٹ، دیز، دوز پروناؤن بھی ہو سکتا ہے. دیٹ کوڈ آلسو بی ایڈجیکٹو، ایڈجیکٹو بھی بن سکتا ہے. جب دس، دیٹ، دیز، دوز کے بعد امیڈیٹلی ناؤن آ جائے دین اٹ ول ٹرن ٹو بیکم اے ناؤن، ٹو بی ایڈجیکٹو. سوری، اب دیکھیں یہاں پہ دیز بکس آر مائن، دیز از ایڈجیکٹو بیکاز دیٹس گوئنگ ٹو کوالیفائی ناؤن بک. دیز آر مائی بکس، یہ دیز آر مائی بکس یہ ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ہے، لیکن دیز بکس آر مائن یہ دیز جو ہے نا دس از ایڈجیکٹو. سو وین یو سے دیٹ دس پین از ایکسپینسو، تو دس پین، دس کے بعد پین آ رہا ہے، پین از اے ناؤن، سو دس از ایڈجیکٹو. بٹ وین یو سے دس از مائی پین، ناؤ دس از اے پروناؤن ان دس سینٹینس. دس از مائی پین، دس از پروناؤن. دس پین از مائن، دس از ایڈجیکٹو. تو دس، دیٹ، دیز، دوز دے کچھ بھی ڈیمانسٹریٹو پروناؤن اینڈ ڈیمانسٹریٹو ایڈجیکٹو ڈیپینڈس کہ سینٹینس اسٹرکچر کیا ہے. پھر انٹروگیٹو ایڈجیکٹوس وہ ایڈجیکٹوس ہوتے ہیں جو سوال پوچھنے میں کام آتے ہیں. بالکل یہی آپ نے انٹروگیٹو پروناؤن کے طور پہ بھی ڈسکس کیے تھے، اور یہاں پہ انہی کو ہم انٹروگیٹو ایڈجیکٹو بھی یوز کریں. دیکھو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ لینگویج میں چیزوں کو فکس نہیں کر سکتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے. آپ دیکھیں لینگویج میں وہ چیز کیا رول پلے کر رہی ہے. تو ایک جگہ پر وچ پروناؤن تھا، آج وہی وچ ایڈجیکٹو بنا ہوا ہے. وچ از یور بک، یہ وچ پروناؤن تھا. وچ بک ڈو یو وانٹ ٹو بائی، اب یہی وچ ایڈجیکٹو بنا ہوا ہے. دیکھیں وچ کے بعد کیا رہا ہے، بک ہے. بک کیا ہے، ناؤن ہے. وین ایور دس اے ناؤن، امیڈیٹلی ناؤن آفٹر دس انٹروگیٹو ورڈ، دین دس وچ، ناؤ وچ از ایڈجیکٹو. نیچے وچ کو دیکھیں یہ پروناؤن ہے، وچ از یور بک، یہ وچ از پروناؤن، دس وچ از ایڈجیکٹو. سو اٹ ڈپینڈس
واٹ از یور نیم، یہ واٹس پرناؤن ہے. اگر میں کہوں کہ واٹس پین ڈو یو وانٹ ٹو پرچیز، واٹس پین ڈو یو وانٹ ٹو پرچیز، ناؤ واٹ از ایڈجیکٹو. سو اس طریقے سے انٹیروگیٹو جو ورڈس ہوتے ہیں وہ دے آر یوزڈ ایز ان سوال پوچھنے کے لیے یوز ہوتے ہیں. سو وی کال دیم ایز انٹیروگیٹو ایڈجیکٹو. لیکن پھر بتا دوں کہ اس کو ذہن میں رکھے گا، اگر ان الفاظ کے بعد ناؤن نہیں آئے گا تو دے وڈ ٹرن ٹو بیکم انٹیروگیٹو پروناؤن. گڈ. دین وی ہیو اے ڈسٹریبیوٹیو ایڈجیکٹیوز، اور یہی وہ ڈسٹریبیوٹیو ایڈجیکٹیوز تھے جو ہم نے ڈسٹریبیوٹیو پروناؤن بھی پڑھے تھے، ایچ اینڈ ایوری. تو یہاں پہ دیکھیں ان کے بعد فوراً ناؤن آ رہا ہے. ایچ اسٹوڈنٹ واز گیون اے پرائز، ایچ کے بعد اسٹوڈنٹ ہے، اسٹوڈنٹ از ایڈجیکٹ ناؤن، تو ایچ ایڈجیکٹو بن گیا جو اسٹوڈنٹس ناؤن کو کوالیفائی کر رہا ہے. دے آر کالڈ ڈسٹریبیوٹیو پروناؤن. پراپر ایڈجیکٹو، پراپر ایڈجیکٹوز وہ ایڈجیکٹوز ہوتے ہیں جن کو ہم پراپر ناؤن سے کرتے ہیں. دے آر آلویز ڈیرائیوڈ فرام پراپر ناؤن. جس طرح امریکہ ہے، جس سے پراپر ناؤن اینڈ ایڈجیکٹو وڈ بی امیریکن. اٹالی پراپر ناؤن ہے، ایڈجیکٹو وڈ بی اٹالین. Russia is a proper noun, its adjective would be Russian. Pakistan is a proper noun, its adjective would be Pakistani. And Sindh is a proper noun, Sindhi would be adjective as adjective. Sindhi people when we say, this could be adjective. تو اس طریقے سے ہم جو ہے we make a proper adjective out of a proper noun. جس طرح خلیل جبران wrote his world famous book The Prophet ان انگلش لینگویج. اوکے، اس نے اپنی مشہور کتاب پرافٹ جو لکھی تھی وہ انگریزی میں لکھی تھی ان انگلش لینگویج. اوکے، ہیئر انگلش از جسٹ ایز ایڈجیکٹو دیٹس گوئنگ ٹو کوالیفائی ناؤن لینگویج. سندھی پیپل آر ویری سمپل. سندھی پیپل، پیپل از ناؤن، سندھی از ایڈجیکٹو. یہ سندھی یہاں پہ ایڈجیکٹو کے طور پہ کام کر رہا ہے. پیپل ناؤن کے لیے دے آر ویری سمپل اینڈ اسٹرینگ، سادے اور جو ہے وہ سب. تو دس اور پھر یہ پوزیسو ایڈجیکٹوس ہوتے ہیں جو جس طرح پوزیسو کیس پروناؤن میں نے آپ کو بتایا تھا. تو پوزیسو ایڈجیکٹیوز یہ ہمیشہ ناؤن کے پہلے آتے ہیں. دس از مائی بک، دس از آر کلاس، دس از یور بیگس. تو سوری دیز آر یور بیگس. تو یہ جو ہم یوز کرتے ہیں یہ ہمیشہ ناؤن کے آگے آتے ہیں. یہ پروناؤن کا کیسز ہے جس کو ہم پوزیسو ایڈجیکٹیو کہتے ہیں. پوزیسو ایڈجیکٹیو اس لیے کہتے ہیں دے آلویز کوالیفائی ٹو اے ناؤن. تو یہ آپ نے دیکھا کہ ناؤن کو ایڈجیکٹیوز کو کس طرح اس کی جو سمپل کائنڈ تھی جو سینٹینس میں یوز ہو سکتی ہیں اس میں آپ نے دیکھا فیو لٹل کا استعمال، اس کی ٹیکنیکلٹیز، اور پلس میں آپ نے نمبر آف ایڈجیکٹیوز کو دیکھا، ان کی ٹیکنیکلٹیز، پراپر ایڈجیکٹیو کو دیکھا. دیز آر دا بیسکس آف کائنڈس آف ایڈجیکٹیو. دین ناؤ اب ایڈجیکٹیوز کو جب بھی آپ پڑھتے ہیں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب بھی آپ ناؤن کو پڑھیں تو یہ دیکھیں کہ وہ پراپر ہے یا کامن ہے. اگر کامن ہے تو کاؤنٹیبل ہے، انکاؤنٹیبل ہے. اگر کاؤنٹیبل ہے تو سنگولر ہے اور پلورل ہے. اس کے علاوہ ناؤن کے آپ جو ہے نا وہ جینڈرز کو سمجھیں اور سنگولر پلورل کو سمجھیں. جب پروناؤن پہ آتے ہیں تو اس کے کائنڈس اور کیسز کو سمجھیں. جب ایڈجیکٹیو پہ آتے ہیں تو اس کی کائنڈس اور ڈگریز کو سمجھیں. جب ورب پہ آتے ہیں تو اس کے کائنڈس اور وربس کے فارمز کو سمجھیں. جب ایڈورب پہ آتے ہیں تو اس کی کائنڈس اور ڈگریز کو، ایڈوربس کی بھی ڈگریز ہوتی ہیں، ان کو سمجھیں. جب پریپوزیشن پہ آتے ہیں تو فکسڈ اور لاجیکل پریپوزیشنس کو سمجھیں. جب کنجکشنز پہ آتے ہیں تو سبارڈینیٹ اور کوآرڈینیٹ کنجکشنز کو سمجھیں. یہ وہ بیسکس چیزیں ہیں جس میں آپ کو اکثر طور پہ ٹیسٹ بھی کیا جاتا ہے یا اکثر یو فیس پرابلمس ان دیز ایریاز. سو ویل، اب جو دوسرا امپورٹنٹ تھنگ ریگارڈنگ ایڈجیکٹیو از کمپیرین آف ایڈجیکٹیو. ایڈجیکٹیوز کی جو ڈگریز ہوتی ہیں دے آر ویری امپورٹنٹ. اوکے، اب ایڈجیکٹیوز کی 3 ڈگریز ہوتی ہیں: پازیٹیو، کمپیریٹیو، سپرلیٹیو. جب بھی ایڈجیکٹیو کسی اکیلے ناؤن کے بارے میں بتائے گا دس از اے پازیٹیو ڈگری. اٹ از اے سمپل فارم آف این ایڈجیکٹیو وچ از یوزڈ وین نو کمپیرین از ریکوائرڈ. اٹ سمپلی کوالیفائز اے ناؤن ان پروناؤن. پازیٹیو ایڈجیکٹیو ہمیشہ اکیلے ناؤن کے بارے میں بتائے گا. دیٹ از اے پازیٹیو ڈگری آف ایڈجیکٹیو. مائی ٹیچر از ایکسپیرینسڈ. یہاں پہ صرف ٹیچر کا ذکر ہو رہا ہے. ایکسپیرینس از ایڈجیکٹیو. دا مینگو از سویٹ. صرف مینگو ناؤن کا ذکر ہو رہا ہے. سویٹ از ایڈجیکٹیو. پازیٹیو ڈگری. اکیلے ناؤن کے بارے میں جو بھی ایڈجیکٹیو کوالیفائی کرے، اکیلے ناؤن کو کے بارے میں ایڈجیکٹیو جو بھی بتائے دس از کالڈ پازیٹیو ڈگری آف ایڈجیکٹیو. یہ ایک ناؤن کے بارے میں معلومات دیتا ہے اور دوسرے ناؤن کو ٹچ نہیں کرتا. دیٹ از سمپل. اٹس اے پازیٹیو. نیم از اے گڈ بوائے. گڈ از ایڈجیکٹیو. دا مینگو از سویٹ. سویٹ از ایڈجیکٹیو. مینگو کے بارے میں بتائے. کمپیریٹیو ایڈجیکٹیو کیا کرتا ہے؟ کمپیریٹیو ڈگری آف ایڈجیکٹیو یہ ہوتی ہے اس میں ہم 2 ناؤنس کو آپس میں کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں. جس کال کمپیرنگ.
This is very simple, comparative degree. Ali is better than Asif. Yeah, the mango is sweeter than an orange. Now here we are using comparative degree. The mango is sweeter. अगर सिंपल हम मैंगो की बात करनी होती तो हम क्या कहते हैं? The mango is sweet. Simply we would have used this first positive degree of adjective. The mango is sweet. But now we are talking about two things, mango and orange. There is a comparison. दो चीज़ों का आपस में मवाजना. So when we compare two things, we use comparative degree of adjective. The mango is sweeter. Sweeter is a comparative degree of a sweet. So the mango is sweeter than an orange. Good. She is better than he. Okay. अब अच्छा, इसमें अक्सर हमने देखा है, पढ़ा है, यूज़ करते हैं कि she is better than him, जो कि हम प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करते हैं, लेकिन टेक्निकली हमें यहाँ पे सब्जेक्टिव केस यूज़ करना चाहिए. she is better than he. देखिए, हम यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं, एक she है और एक he है. अब अगर आप इनको इंटरचेंज भी करना चाहें तो he को आगे ले जाएं तो he is better than she और she is better than he. इस जो है मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में रखा है, आप इसको अगर जस्ट इसके लिए कि उसको समझने के लिए, तो लेकिन जो ये सेंटेंस यूज़ टेक्निकली यूँ करना चाहिए कि she is better than he और he is better than she, you are better than I. ठीक है. अब बहुत से बुक लिख रहे हैं you are better than me, बट अप्रोप्रिएटली अगर हम इसको देखें तो हमें सब्जेक्ट यूज़ करना चाहिए कि यू आर बेटर देन आई, या आप कहें कि आई एम बेटर देन यू इन ब्रैकेट आर, यू आर बेटर देन आई इन ब्रैकेट एम. सो दिस इज हाउ वी यूज़ कंपैरेटिव डिग्री एंड देन वी कम टू द सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव डिग्री हमेशा आपको ये बताती है कि जो जिससे आप एडजेक्टिव्स को जो है ना वो अगर ज़्यादा चीज़ों में से जब हम किसी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं तो वो सुपरलेटिव डिग्री होती है. अली इज़ द मोस्ट इंडस्ट्रियस स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास. अली सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियस. इंडस्ट्रियस का यहाँ पे मतलब ये है कि पढ़ाकू, मेहनती, प्रोडक्टिव, जो है इंडस्ट्रियस. इस इंडस्ट्रियस को आप इंडस्ट्रियल एडजेक्टिव के साथ कंफ्यूज ना करें. इंडस्ट्रियल वो एडजेक्टिव है जो करता है, क्वालिफाई करता है इंडस्ट्री को. अगर हम कहें कि इंडस्ट्रियल एरियाज़ तो वो एरिया जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं. अब इंडस्ट्रियल एडजेक्टिव है जो इंडस्ट्री को क्वालिफाई करता है, लेकिन इंडस्ट्रियस जो है इसका ताल्लुक इंडस्ट्री से नहीं है. इसका ताल्लुक है कोई बंदा बहुत ज़्यादा पढ़ाकू हो, मेहनती हो, प्रोडक्टिव हो, तो हम इंडस्ट्रियस यूज़ करते हैं. आप देखिए ये भी अच्छा एडजेक्टिव है, द मोस्ट इंडस्ट्रियस, सबसे ज़्यादा. जो आप कहते हैं कि ये कमरा हमारे स्कूल का सबसे बड़ा है, तो दिस इज़ द लार्जेस्ट रूम ऑफ आवर स्कूल. अब यहाँ पे हम लार्जेस्ट लगा रहे हैं, द लार्जेस्ट. और याद रखें जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज़ करते हैं वी यूज़ डेफिनेट आर्टिकल द. दिस इज़ द लार्जेस्ट रूम ऑफ आवर स्कूल. कराची इज़ द बिगेस्ट सिटी, लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान. सो इन दिस सेंस वी यूज़ सुपरलेटिव डिग्री. जब वो चीज़ सबसे ज़्यादा बड़ी हो तो हम ये यूज़ करते हैं. लेकिन इसमें एक चीज़ ज़हन में रखें कि जब हम लार्जेस्ट की सुपरलेटिव डिग्री यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें बहुत एहतियात करना होता है. वो यूँ कि आपको कंफर्म हो कि वो वाकई भी है. जिस तरह आप ये कह देंगे कराची इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान डैश ओके, इसमें कोई आपसे कंट्राडिक्शन नहीं करेगा कि कराची जो है ना वो वाकई भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है. दैट इज़ द एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ सुपरलेटिव डिग्री. लेकिन अगर आप ये कह दें कि कराची इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड तो इस पे एतराज़ हो जाएगा. कैसे? क्योंकि इस पे बहुत से लोग जो है वो एतराज़ करेंगे कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है. अगर कराची को आप लार्जेस्ट कह रहे हैं तो फिर जो है ना वो बीजिंग चाइना का कहाँ जाएगा, न्यूयॉर्क कहाँ जाएगा, लंदन कहाँ जाएगा और मुंबई कहाँ जाएगा. तो तकरीबन जो है ना दुनिया के जो बड़े टॉप नॉच बड़े शहर हैं, तो ज़ाहिर बात है ये चीज़ जो है ना वो यहाँ पे आप जस्टिफाई नहीं कर सकते. इस सूरत के अंदर हम एक और तरीक़ेकार यूज़ करते हैं. हम कहते हैं कि कराची इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड. अब देखिए यहाँ पे वन का जब हम स्ट्रक्चर लगाते हैं सुपरलेटिव डिग्री के साथ, ये समझना चाहिए तो उस टाइम हमें नाउन को प्लूरल करना पड़ता है. हम कह रहे हैं कि वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज़, इसका मतलब ये है कि और भी बड़े शहर हैं, कराची उनमें से एक है. अब ये वो सेंटेंस है जिस पे कोई एतराज़ नहीं कर सकता. तो जब हमें इस तरह की मालूमात देनी होती है जो 100% कन्फर्म नहीं होती, तो हमें ये चीज़ लगानी होती है. या जिस तरह हम ये यूज़ करते हैं कि मोइंजोदारो इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड. मोइंजोदारो जो है ना वो एक जो है ना वो है, या आप कहते हैं कि
sorry, Shah Latif is one of the greatest poets of the. اب اس میں دیکھیں شاہ لطیف از ون آف دا گریٹسٹ پوئٹ آف دا ورلڈ. اب اس میں اگر ہم دیکھیں تو جو ہم نے یہاں پہ جو لکھا ہے کہ شاہ لطیف از ون آف دا گریٹسٹ پوئٹس، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اور بھی بڑے جو ہے نا وہ ہیں، اور شاہ لطیف ان میں سے ایک ہے. اب دیکھیں شاہ لطیف از ون آف دا گریٹسٹ پوئٹس آف دا ورلڈ. اب اگر آپ یہ کہہ رہے کہ شاہ لطیف از دا گریٹسٹ پوئٹ آف دا ورلڈ تو اس پہ اعتراض ہو جائیں گے. کیوں؟ اگر آپ یہ کہہ رہے کہ شاہ لطیف سب سے بڑا شاعر ہے تو اس پہ بہت سی اور بھی قومیں اعتراض کر سکتی ہے، کیونکہ یونان والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر شاہ لطیف گریٹسٹ پوئٹ ہے سب سے بڑا تو آپ ہمارے ہومر کو کہاں رکھیں گے، ہمارے سافوکلیز کو، یورپیڈس کو، ان کو کہاں رکھیں گے. اور رومن والے بولیں گے اگر یہ بات ہے تو پھر ہمارا ورجل کہاں جائے گا. اٹلی والے کہیں گے اگر یہ بات ہے تو ہمارا ڈانٹی کہاں جائے گا. لنڈن والے کہیں گے تو پھر شیکسپیئر کا کیا ہوگا، اور وہاں سے وہ بولیں گے کہ رومی کا کیا ہوگا. اور ایران والے کہیں گے تو پھر حافظ اور جامی، یہ عطار، یہ کہاں جائیں گے. انڈیا والے میں سے ہو سکتا ہے کہ میر اور دکنی اور غالب اور مومن، ان کا کیا ہوگا. علامہ اقبال بیٹھا ہوا ہے، اور ادھر امریکہ میں واٹ وٹسمین بیٹھا ہوا ہے. تو لنڈن کا ملٹن بیٹھا ہوا ہے، شیلے بیٹھا ہوا ہے، ولیم وارڈسورتھ بیٹھا ہوا ہے، اور رابرٹ براؤننگ بیٹھا ہوا ہے، جان کیٹس بیٹھا ہوا ہے، تو ولیم وارڈسورتھ بیٹھا ہے، ایس ٹی کالرج بیٹھا ہوا ہے، پتہ نہیں کتنے کتنے. تو یہ سینٹینس وی کانٹ پٹ لائک دیٹ کہ یہ جو ہے وہ اپنا شاہ لطیف از ون آف دا، شاہ لطیف از دا گریٹسٹ پوئٹس آف دا ورلڈ. ہمیں یہ کہنا ہوگا کہ شاہ لطیف از ون آف دا گریٹسٹ پوئٹس آف دا ورلڈ. ون آف دا گریٹسٹ کا مطلب یہ ہے کہ اور بھی بڑے شاعر ہیں، لطیف ان میں سے ایک ہے. دیٹ از دا کوالٹی دیٹ ہیلپس اس ٹو. تو ون کے اسٹرکچرس کو ہم نے سیکھا کہ ہاؤ ٹو یوز دس ون آف دا اسٹرکچرس ان دس لینگویج. ناؤ لیٹ اس ڈگریز بنتی کیسے ہیں. وی ول موو ٹوورڈز دا فارمیشنس آف ڈگری. No, I didn't mean that superlative makes contradiction. نہیں، میرا مطلب یہ تھا کہ جب آپ کنٹراڈکشن یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ایسی جو ہے نا وہ جگہ پر یوز کر رہے ہوں کہ جہاں پہ سپرلیٹو جو وہ چیز کنٹراڈکشن پیدا کر سکتی ہو. جس طرح میں نے سینٹینس لکھا کہ اگر ہم یہ لکھتے کہ شاہ لطیف از دا گریٹسٹ پوئٹ آف دا ورلڈ تو یہ کنٹراڈکشن پیدا کر سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ دوسرے بھی عظیم شعراء ہیں. تو اب اس صورتحال کے اندر ہمیں ون کا اسٹرکچر لگانا چاہیے کہ شاہ لطیف از ون آف دا گریٹسٹ پوئٹس آف دا ورلڈ. تو اس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شاہ لطیف دنیا کے عظیم شاعروں میں سے ایک ہے. تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ جی شیکسپیئر بڑا ہے تو ہم سمپل کہیں گے جی ہم نے کب کہا ہے کہ شیکسپیئر بڑا نہیں ہے. ہم نے کہا ہے کہ لطیف ان بڑے شعراء میں سے ایک ہے. تو دیٹ از دا بیوٹی آف دس لینگویج. اینڈ دس از ایک ماڈریٹ اپروچ ہوتی ہے لینگویج میں اس طرح کے کمپلیکس سچویشنس کو ڈیل کرنے کے لیے. تو یہ ون آف دا اسٹرکچرس اور اس ایڈجیکٹو کا یوز آپ کو اس طرح کے کرائسس سے نکال سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ. لیٹس موو فارورڈ ٹوورڈز دا فارمیشنس آف ڈگریز. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ڈگریز بنتی کیسے ہیں، پازیٹیو اور کمپیریٹو اور سپرلیٹو ڈگریز کیسے بنتی ہے. تو اس کا پہلا رول یہ کہتا ہے کہ جو مونو سلیبک ایڈجیکٹوز ہوتے ہیں، وہ ایڈجیکٹو جس میں ایک ناؤن، ایک جو نا ساؤنڈ ہوتا ہے، اس میں آپ ای آر اور ای ایس ٹی ملاتے ہیں تو ان کی ڈگریز بن جاتی ہیں لائک دس. یہ جو وہ ایڈجیکٹوز ہیں جس طریقے سے بلیک، بلیکر، بلیکسٹ، ہائی، ہائر، ہائیسٹ، اینڈ چیپ، چیپر، چیپسٹ، اور ڈیئر، ڈیئرر، ڈیئرسٹ. اوکے، اس طرح کے ایڈجیکٹوز کے اندر اگر ہم جو ہے وہ یہ یوز کرتے ہیں تو وی کین یوز دس. I think مجھے اس کو یوں رکھنا پڑے گا، کمپیریٹیولی یہ کچھ بہتر رہے گا. اب یہ پہلی جو ہے وہ اس کی مثال ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ ای آر اور ای ایس ٹی ملا دیں تو یہ اس کے جو ہے نا وہ کیسز ڈگریز بن جاتی ہیں.
ब्लैक ब्लैकर ब्लैकेस्ट, हाई हायर हाईएस्ट, लो लोअर लोएस्ट, चीप सस्ता होता है। अच्छा, जिस तरह मैंने वहाँ पे आपको इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्री का फ़र्क समझाया था, इस तरह इकोनॉमिक और इकोनॉमिकल का भी सब्जेक्ट दे। देखिए, इकोनॉमिक जो होता है वो इकोनॉमी से रिलेटेड होता है, और इकोनॉमिकल जो होता है उसका मतलब होता है कि सस्ता या कम खर्च। तो अक्सर लोग जो है ना वो पॉलिटिकल का, जिस तरह पॉलिटिक्स का एडजेक्टिव पॉलिटिकल, सोसाइटी का एडजेक्टिव या सोशल, इस तरह वो इकोनॉमी का एडजेक्टिव समझते हैं, इकोनॉमिक से इकोनॉमिकल समझते हैं। ये गलत है, उसका एडजेक्टिव इकोनॉमिक होता है। अक्सर सवाल आते हैं कि व्हाट आर इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान, हम क्या देते हैं इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब होता है जो चीज़ आपको सस्ती हो और कम खर्च हो, तब हम यूज़ करते हैं कि आप ये घर ख़रीद लें, ये आपके स्कूल के नज़दीक भी है और इट इज़ इकोनॉमिकल टू। इकोनॉमिकल मीन्स कम खर्च है, सस्ता है, आपको थोड़े पैसों में पड़ेगा। तो इसी तरीके से ये यहाँ पे चीप यूज़ हुआ, चीप, चीपर, चीपेस्ट, डियर प्यारा, ग्रेट स्वीट मीठा, साव खट्टा, पुअर अमीर, रिच गरीब, रिचर रिचेस्ट, कोल्ड कोल्डर कोल्डेस्ट, या थोल थोलर थोलेस्ट, थोल थोलर थोलेस्ट, ड्रॉफ थोल जो कद के लंबे होते हैं, ड्रॉफ जो कद के छोटे होते हैं, जो छोटे लोग होते हैं, पिग्मी टाइप जो है ना वो बोने टाइप, तो उनको हम डॉफ कहते हैं, डॉफ डॉफर डॉफेस्ट। अब इसमें देखें कि आप जो कंपैरेटिव डिग्रीज इसकी बन रही हैं, इस सब के अंदर हम ER मिला रहे हैं तो कंपैरेटिव बन रही है, और इसके जो है सुपरलेटिव में हम EST मिला रहे हैं तो सुपरलेटिव बन रहे हैं। वी कैन जस्ट मेक दिस कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव विद द हेल्प ऑफ दिस सिंपल एडजेक्टिव लाइक दिस। सो ये पहला रूल था। और दूसरा रूल ये है कि ये वो एडजेक्टिव्स हैं जिसमें हम जो ऑलरेडी आकर E पे ख़त्म होते हैं तो हम इसके साथ सिंपल R और ST लगाते हैं, तो ये बन जाते हैं अपना इसके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पहले रूल में हमने ER और EST जोड़ा था, ER लगाकर कंपैरेटिव, EST लगाकर सुपरलेटिव। इसमें सिंपल वी पुट R एंड ST टू मेक कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, जिस तरह क्योंकि ये ऑलरेडी E पे ख़त्म हो रहा है। एबल ऑलरेडी E पे ख़त्म हो रहा है, तो इसमें आप मज़ीद ER का इजाफा ना करें, खाली R लगा दें। एबल, एबलर, एबलिस्ट, फ्री, फ्रेयर, फ्रेयर्स। अब आते हैं तीसरा जो इनका ग्रुप होता है कि ये वो एडजेक्टिव हैं जो आकर Y पे ख़त्म होते हैं, और इनके आगे जो है ना वो कॉन्सोनेंट होता है। अगर Y पे ख़त्म हो रहे हों, आगे कॉन्सोनेंट हो, तो Y को I में कन्वर्ट करके और ER लगा दें और EST लगा दें, तो कंपैरेटिव सुपरलेटिव। कोई भी एडजेक्टिव Y पे ख़त्म हो रहा हो, आगे कॉन्सोनेंट हो, तो फिर उसके साथ ये नाउन में भी मैंने आपको रूल प्लूरल में बताया था। देखें, वहाँ भी कोई नाउन Y पे ख़त्म हो रहा था, जिस तरह कंपनी था तो हमने Y को I में कन्वर्ट करके ES लगाया था तो प्लूरल बनाया था, कंपनी का कंपनीज, बेबी का बेबीज़। लेकिन वहाँ भी यही रूल था, अगर Y के आगे वायल आ रहा था तो डायरेक्ट S लग रहा था, जिस तरह BOY बॉय, बॉयज़, तो उसमें हम Y के आगे वायल होता था तो प्लूरल में भी हम डायरेक्ट S लगाते थे। यहाँ भी हम फिर डायरेक्ट ER EST लगा देंगे, उसको नहीं चेंज करेंगे। लेकिन अगर Y के आगे कॉन्सोनेंट हो, सो कन्वर्ट Y into I and connect ER EST, it will turn to become happier, happiest, heavy, heavier, lazy, सुस्त, merry, खुश, wealthy, अमीर, healthy, सेहतमंद, stormy, तूफ़ानी, or sunny, सूरज वाला, रोशन। So these are where we are putting this converting Y into I, then ER and EST. This is the third rule. पहला रूल ER EST लगाएं। दूसरा रूल था कि अगर ऑलरेडी E पे ख़त्म हो रहा है तो खाली R और ST लगा दें। तीसरा रूल, अगर Y पे ख़त्म हो रहा है, आगे कॉन्सोनेंट है, तो Y को I में कन्वर्ट करके ER EST लगाएं। और चौथा रूल, अगर Y पे ख़त्म हो रहा है लेकिन उसके आगे वायल है, तो फिर डायरेक्ट ER EST लगा दें, इसमें चेंज नहीं होगा, क्योंकि Y के आगे वायल है तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे। इस गे का मतलब खुश है। देखें, गे नाउन भी है, वो एक सेक्सुअल ओरिएंटेशन होती है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट गे। दैट गे वुड बी नाउन, दिस गे इज बेसिकली इज एन एडजेक्टिव। और गे, गेयर, गेस्ट और ग्रे, ग्रेयर, ग्रेस, तो ये जो है अपना दे आर जस्ट एज एन एडजेक्टिव। उसके बाद चौथे वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो आकर किसी कॉन्सोनेंट पे ख़त्म होते हैं लेकिन उनके आगे एक शॉर्ट वायल होता है, तो उस लास्ट कॉन्सोनेंट को हमें डबल करना होता है। ये मोनोसिलेबिक होते हैं और आकर एक कॉन्सोनेंट पे ख़त्म होते हैं। उस कॉन्सोनेंट के आगे एक शॉर्ट वायल होता है, जिस तरह बिग में बिग,
آئی از اے شارٹ وائل. فیٹ اس میں آپ کیا کریں گے, لاسٹ کانسوننٹ کو ڈبل کر کے پھر EREST لگائیں گے. دیٹ ول ٹرن ٹو بیکم اے کمپیریٹیو اینڈ سپرلیٹیو. بگ بگر بگیسٹ, فیٹ فیٹر فیٹسٹ, فٹ فٹر فٹسٹ, ہاٹ ہارٹر ہارٹسٹ, ریڈ ریڈر ریڈسٹ, سیڈ سیڈر سیڈسٹ, سن سنر سنسٹ, ویٹ ویٹر ویٹسٹ. یہ وہ ایڈجیکٹیوس ہیں جس میں لاسٹ کانسوننٹ کو ڈبل کیا جاتا ہے, پھر دین وی وڈ ایڈ ER and EST ٹو میک اٹ اے کمپیریٹیو اینڈ سپرلیٹیو. یہ پہلا تو ایک سمپل پہلا رول تھا جس میں ہم نے EREST لگایا. دوسرا جو ایڈجیکٹیو ای پہ ختم ہو رہا تھا تو ہم نے خالی R اور ST لگا کر کمپیریٹیو سپرلیٹیو بنایا. تیسرا جو وائی پہ ختم ہو رہا تھا اس کے آگے کانسوننٹ تھا تو وائی کو آئی میں کنورٹ کر کے EREST لگایا. چوتھا جو وائی پہ ختم ہو رہا تھا اس کے آگے وائل تھا تو ہم نے ڈائریکٹ اس کے ساتھ ایس لگا دیا. پانچواں وہ جو وائی جو آ کر کانسوننٹ پہ ختم ہو رہا تھا لیکن اس کے آگے شارٹ وائل تھا, لیکن یہ ہوتے مونو سلیبک ہیں, چھوٹے ایڈجیکٹیو ہوتے ہیں, ایک ساؤنڈ پر مبنی ہوتے ہیں. یہ دیکھیں جتنے بھی ایڈجیکٹیو ہیں نا, بگ فیٹ فٹ, ان کو جب آپ پروناؤنس کریں گے تو ایک آواز نکلے گی بگ. اس میں دو آوازیں نہیں نکلیں گی جس طریقے سے بیوٹیفل. سو بگ بگر فیٹ فیٹر, اس میں آپ جو ہے نا لاسٹ کانسوننٹ کو ڈبل کر کے پھر جو ہے نا لگاتے ہیں جس سے. اب اگر کوئی بھی ایڈجیکٹیو جس میں دو یا دو سے زیادہ آوازیں ہوں, دین وی میک اٹ more and most in order to make comparative and superlative degree. Again I repeat, any adjective having two or more than two sounds, we put this. So beautiful, more beautiful, most beautiful, difficult, more difficult, most difficult, handsome, courageous, splendid, شاندار, efficient, کارآمد, اچھا, boyish جس میں لڑکپن زیادہ ہو, criminal مجرمانہ, famous مشہور, fortunate جو ہے نا خوش نصیب, he is a very fortunate person, you are more fortunate then I am, آپ مجھ سے زیادہ خوش نصیب. he is the most fortunate person on the face of earth, یہ دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے نا وہ خوبصورت ہے. gloomy اندھیرے والا, مایوس کن, it was the gloomy day, یا it was more gloomy than today. so gloomy اندھیرے والا بھی ہوتا ہے اور gloomy مایوس کن بھی ہوتا ہے. ruinous تباہ کن, یہ نا دس واز the words, okay, ruinous. ہم نے پچھلے دن جو آپ کو کلپ بتایا تھا سنگاپور کے جو ہے نا وہ لاسٹ میں جو پرائم منسٹرس تھے, اس نے کہا تھا دے روین دس انٹرنیشنل ایئر لائن. سو روین جو ہے نا وہ ہوتا ہے برباد کرنا. دس روینس از لائک ایڈجیکٹیو ہے, تباہ کن, سیلفش, مور سیلفش, ٹربلسم مشکل والا, دس جاب از ٹربلسم, دس پروجیکٹ از ٹربلسم, and valuable اہمیت والا, اہمیت کا حامل, valuable. so you can just use this adjective like this valuable or watchful or womanish. اچھا womanish کا وہ womanlier بھی لگاتے ہیں, womanliest بھی لگاتے ہیں, دونوں یوز ہو رہے ہیں. تو womanish اور womanlier بھی یوز ہو رہا ہے and you can use more from. اب یہ وہ ایڈجیکٹیوس آپ نے دیکھا جس میں ہم نے مور اور موسٹ کا لگایا. وگریس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ وگریس ورڈ بھی ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ آئی میری وگریس, جس میں انرجی ہو, طاقت ہو. جینریس یہ وہ ورڈ ہوتا ہے جو سخی ہوتا ہے, سخاوت کرنے والا ہوتا ہے, فلنتھراپسٹ ہوتا ہے, یا چیریٹیبل ہوتا ہے, چیریٹیبل. اور میگنانیمس اور جینریس اور چیریٹیبل. نیسیسری مینس ضروری, انڈسپینسبل, کروشل, اسینشل, نیسیسری, مور نیسیسری, موسٹ نیسیسری. پاپولر اور فیمس میں فرق ہوتا ہے. فیمس دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پاپولر وہ ہوتے ہیں جس کو سب لوگ پہچانتے ہیں, پھر وہ پازیٹیو نگیٹیو کے علیحدہ چیز ہے, لیکن پاپولر. فیمس وہ ہوتا ہے کہ جو جس طرح عابدہ پروین از اے فیمس سنگر, ناٹ اے پاپولر ان دیٹ سینس, اوکے. لیکن پاپولر وہ چیز ہوتی ہے جو مشہور ہوتی ہے, اس کو سب لوگ جانتے ہوں. میں نام نہیں لیتا ہوں لیکن آپ پاکستان کے کسی لیڈر کو لے لیں کہ ہی از اے پاپولر لیڈر, ڈزنٹ مین ٹو بی فیمس, اوکے. فیم جو ہوتا ہے وہ کسی فنکشن, کسی اچیومنٹ کی بنیاد پر ہوتا ہے, اور ٹو بیکم پاپولر تو آپ کو پتہ ہے لوگ ویسے بھی پاپولر بن جاتے ہیں, ویدر پازیٹیولی یا نیگیٹیولی. دیٹس سو دس از اے ڈفرنس بٹوین ٹو بیکم اے پاپولر از اے ڈفرنٹ, بٹ ٹو بیکم فیمس از ود. شاہ لطیف از اے فیمس پوئٹ, اوکے. دیٹ مینس in a sense because of his fame and because of his contribution. And you say that somebody is a popular leader, that would be so well. There are some کچھ ایسے ایڈجیکٹیوز ہوتے ہیں, ڈگریز جو ہیں جو اب یہاں پہ امپورٹنٹ ہے. اب یہ وہ ایڈجیکٹیوز ہیں جن کی پازیٹیو, کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو جو ڈگریز بنتی ہیں وہ ڈفرینٹ وے میں بنتی ہیں.
ان کو ہم irregular adjective کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی ڈگریز آپ دیکھیں گے کہ یہ اس رولز کو فالو نہیں کرتی. یہ تینوں جس طرح ہمارے پاس irregular verb ہوتے ہیں، these adjectives are also different and their degrees are different and اس کی positive اور comparative اور superlative degrees بالکل ایک دوسرے سے different ہوتی ہے. Suppose we have this bad and we call bad ill evil، اس کی comparative degree ہوتی ہے worse اور superlative ہوتی ہے worst. good better best، good اس کی comparative ہوتی ہے better best. little less least. much ہم جب لگاتے ہیں تو کوانٹٹی کے لیے لگاتے ہیں، many جو لگاتے ہیں وہ اپنا نمبر کے لیے لگاتے ہیں. I have much money، okay، I have much water، I have many friends. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ I have many money. many کو کبھی بھی آپ انکاؤنٹیبل ناؤن کے ساتھ نہیں لگا سکتے. اسی طرح much کو کبھی آپ کاؤنٹیبل کے ساتھ نہیں لگا سکتے. یہ نہ کہیں I have much books، آپ کہیں I have many books. books countable ہے نا، many books. water uncountable ہے تو much water. this is how we use this term between countable and uncountable. later، اچھا لیٹر کا مطلب ہے بعد میں. اب اس میں دو لیٹر یوز ہوتے ہیں، ایک LATTR ایک LATR. ان کا جو فرق ہے نیچے میں بتاؤں گا. اولڈ ایلڈر کا بھی فرق ہے، یہ بھی بتاؤں گا نیچے. فار مینس دور، فار میں بھی آگے دیکھیں کمپریٹیو میں دو آ رہے ہیں، ایک فاردر ہے ایک فردر ہے. اس کا لطیف فرق ہے فاردر اور فردر کا، میں نیچے ایکسپلین کروں گا. نیئر، ان، اپ، اپر، آؤٹ، آؤٹر، آؤٹ، اٹر موسٹ. تو یہ وہ ایڈجیکٹیوز ہیں، وی کال دیم irregular adjectives. their degrees are not connected, they are completely separate. they are positive, comparative and superlative. تمام ڈگری جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہیں. سو ہمیں ان کو دیکھنا ہوتا ہے کہ how these adjectives are working. اب ایڈجیکٹیو کے اندر کچھ جس طرح میں نے آپ کو اوپر ڈگریز میں بتایا. اب دیکھیں these are the some adjectives, they are really interesting when we use them. جب ہم ان کو استعمال کرتے ہیں they are really interesting. لک لیٹر، ایک ہوتا ہے LATTR ایک LATER. اس کا فرق یہ ہے کہ ہی از اے لیٹر دین آئی ایکسپیکٹڈ. اس لیٹر کا مطلب ہے بعد میں، ٹھیک ہے. دا لیٹر چیپٹرس آر لیکنگ ان انٹرسٹ. اوکے، لیٹس مراد ہے بعد والا. یا اس کو یوں کہیں کہ علی اینڈ اسلم، اکثر جس طریقے سے ہم اس کو یوز کرتے ہیں، ہم اس کو یوں یوز کرتے ہیں کہ ویل. اب لک ایٹ دس. اب یہاں پہ اگر میں کہوں کہ علی اینڈ اسلم آر فرینڈس، علی اینڈ اسلم دوست ہیں. سوری ہمیں یہاں پہ ایس لگانا ہوگا، ٹائپنگ مسٹیک ہو رہی ہے، مجھے اس کو ٹھیک کرنا ہوگا. علی اینڈ اسلم آر فرینڈس، کیونکہ یہاں پہ ایس ہوگا ناؤن ہے. علی اینڈ اسلم آر فرینڈس. دا فارمر از اے ڈاکٹر، دا لیٹر از اے ٹیچر. یہاں پہ دیکھیں علی اینڈ اسلم، یہ دو نام ہیں. پہلے والا ڈاکٹر ہے، اب پہلے والا کون ہے؟ علی ہے. دا فارمر از اے ڈاکٹر، دا لیٹر از اے ٹیچر. یس، علی اینڈ اسلم آر فرینڈس. دا فارمر، یہ ہوتا ہے دا فارمر پہلے والا. تو اس میں پہلے والا کون ہے؟ پہلے والا علی ہے.
علی از اے ڈاکٹر اینڈ دا لیٹر بعد والا. تو یہ جو ڈبل ٹی ہے نا یہ ہوتا ہے ترتیب کو ظاہر کرتا ہے, پہلے والا اور بعد والا, پہلے والا چیپٹر اور بعد والا چیپٹر. دا فارمر چیپٹر از امپورٹنٹ, دا لیٹر چیپٹر از دا لیس امپورٹنٹ. وہ اس کی جو ہے نا وہ اپنا ترتیب کو آرڈر کو کوالیفائی کرتا ہے. لیکن خالی جو ٹی آتا ہے لیٹر, سنگل لیٹر ٹی کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ لیٹر, وہ جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ بعد میں. انیشلی ہی واز کیریڈ اوے بائی دیئر ٹیمپٹنگ پروپوزلس. شروع میں ٹیمپٹنگ وہ ہوتی ہے جو چیز آپ کو سیڈیوس کرتی ہے, آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے, آپ کو کھینچ لیتی ہے. شروع میں تو وہ ان کے جو پروپوزل تھے اس میں وہ کھنچ گیا تھا. بٹ لیٹر آن ہی ریئلائز ہز مسٹیکس آر فول ہارڈی. بعد میں اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا. بٹ لیٹر آن ہی ریئلائز, لیٹر مینس بعد میں, یہ LETER دیکھیں, یہ لیٹر مینس بعد میں جو ٹائم کو ریفر کرتا ہے, اور LATTR آرڈر ترتیب کو ریفر کرتا ہے. سو ون qualifies to order and other qualifies to time. That's the difference between these two adjectives LATTER and LATER later. لاسٹ اینڈ لیٹسٹ کا بھی اسی طریقے سے. آرس از دا لاسٹ ہاؤس ان دا سیریز. اسٹریٹ, ہمارا جو گھر ہے وہ گلی میں سب سے آخری ہے. یہاں پہ لاسٹ مینس جو ترتیب میں آخر ہو. از دیئر اینی لیٹسٹ نیوز اباؤٹ دا ایشو. لیٹسٹ سے بھی مراد ہوتی ہے جو سب سے بعد میں آنے والی ہو, لیکن یہ سب سے جو ہے نا وہ نئی ہوتی ہے, جدید ہوتی ہے. تو لیٹسٹ کو آپ جب استعمال کریں گے آپ یہ نہیں کہیں گے کہ دس از دا لاسٹ model of mobile system mobile, but you would say that this is the latest model of the mobile. آپ یہ نہیں کہیں گے this is the last car of the series, آپ کہیں گے this is the latest car of the series. تو اس طریقے سے لیٹسٹ جو ہے نا وہ ہوتا ہے کہ جو جدید کے سینس میں یوز ہوتا ہے, اور لاسٹ جو ہے نا وہ آرڈر یا ترتیب کے سینس میں یوز ہوتا ہے, اس سینس میں. اب اولڈر اور ایلڈر کو دیکھیں, یہ بھی دونوں ایڈجیکٹو ہیں. علی از مائی ایلڈر بردر, ہی از اولڈر دین ہز سسٹر. اچھا, اولڈر ہم ایج میں کوالیفائی کرتے ہیں, اور ایلڈر کا اکثر جو استعمال ہوتا ہے وہ رشتوں میں ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ ہی از مائی ایلڈر بردر, ہی از مائی ایلڈر انکل, تو وی یوز ایلڈر. ویسے اگر کوئی آپ سے عمر میں بڑا ہوگا نا تو آپ اولڈر لگائیں گے. آپ کیا کہیں گے کہ ہی از اولڈر دین آئی ایم. اگر آپ کا اپنا رشتہ دار ہے تو آپ کہیں گے ہی از مائی ایلڈر بردر. اچھا, یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے بردر کے لیے اولڈر نہیں لگا سکتے. یو کین یوز اٹ, یو کین سے دیٹ ہی از مائی اولڈر بردر. بٹ موسٹ آفن ہم رشتوں کے اندر جہاں کے بلڈ ریلیشنس ہوتے ہیں وی یوز ورڈ ایلڈر, ادروائز وی یوز اولڈر. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ایلڈر صرف کمپریٹیو میں یوز ہوتا ہے. اٹ از ناٹ یوزڈ, اوکے, ایلڈر از ناٹ یوزڈ ان اے کمپریٹیو سینٹینس کہ ہی از ایلڈر دین آئی ایم. ہم ایسا نہیں لگاتے. ہم یہ سمپل کہتے ہیں کہ ہی از مائی ایلڈر بردر. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہی از ایلڈر دین آئی ایم. نو, آپ کو کہنا پڑے گا ہی از اولڈر دین آئی ایم. کمپریٹیو میں آپ کو اولڈر یوز کرنا پڑے گا. یہ سمپل اور سمپل سینٹینس میں یوز ہوتا ہے کہ ہی از مائی ایلڈر بردر, شی از مائی ایلڈر سسٹر, ہی از مائی ایلڈر انکل. اس طریقے سے وی یوز ایلڈر اینڈ اولڈر. اب فاردر اور فردر کا استعمال دیکھیں. دیٹس وائی آلسو ٹیکنیکل. فاردر کا مطلب ہے دور, فاصلہ بتا رہا ہے. فردر کا مطلب ہے مزید. کراچی از فاردر دین حیدرآباد. بدین سے دیکھا جائے تو کراچی زیادہ دور ہے. فاردر دیٹ از گوئنگ ٹو کوالیفائی ڈسٹینس. فردر کا مطلب ہے مزید. ہی میڈ نو فردر ریمارکس, اس نے مزید کوئی ریمارکس نہیں دیے. یا ہیئر فردر دیٹس گوئنگ ٹو کوالیفائی دس means the material etc. مزید اس نے کچھ نہیں کہا. so we use this further. this is difference between father and further. and nearest اور next کا بھی یہی ہوتا ہے کہ where is the nearest phone box and his shop is the next to the bank. اچھا, اب ایک ساتواں اس میں دیکھیں رول نمبر 7 یہ then is always used after the comparative degree of adjective. adjective کی جب بھی comparative degree یوز کرتے ہیں تو ہم then لگاتے ہیں کہ آصف is wiser than نوید, Azra is more intelligent than Yasmin, his handwriting is worse than my handwriting. تو اس طریقے سے آپ یوز کرتے ہیں. لیکن آپ یہاں پہ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں کہ وسیم is slimmer than I am.
not Wasim is slimmer than me. آپ آبجیکٹو کیس نہ لگائیں, you should use subjective case. Wasim is slimmer than I am. Slim means single. Slimmer is comparative degree. جس طریقے سے Wasim is wiser than I am یا I am wiser than he is, اس طریقے سے یہاں پہ آپ جو ہے نا پروناؤن کی سبجیکٹیو کیس یوز کیا کریں. یوز دا سبجیکٹیو کیس آف پروناؤن رادر دین آبجیکٹیو کیس ان پروناؤن, مینشن ان رول نمبر ڈی, جو اوپر ہم نے ڈی میں بھی مینشن کیا تھا. اب اگر آپ کسی ایک کی ناؤن کے اندر دو کوالٹیز کو ریفر کر رہے ہیں تو آپ کمپریٹیو کی جگہ پر پازیٹیو ڈگری کے ساتھ مور لگا دیں. وسیم از مور گڈ ایٹ بایولوجی دین فزکس. یہاں پہ ویسے اگر ہم لگاتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ وسیم از بیٹر دین آئی ایم نا, گڈ کی کمپریٹیو ڈگری بیٹر ہوگی. لیکن یہ جو رول ہے اس میں ہم وسیم کو کسی اور سبجیکٹ کے ساتھ کمپیئر نہیں کریں. ایک ہی سبجیکٹ کے اندر دو کوالٹیز کو دیکھا جا رہا ہے. اس سینٹینس کو دوبارہ دیکھیں کہ اس کے اندر ہم دو سبجیکٹس کو نہیں کمپیئر کرتے, کمپریٹیو ڈگری دو ناؤن کو کمپیئر کرتے. Here we are not going to compare two adjectives. Okay, we are simply going to compare single noun. ایک ہی ناؤن کو ہم کے اندر ہم دو کوالٹیز کو دیکھ رہے ہیں کہ وسیم بایولوجی اور فزکس میں کیسا ہے. تو وسیم کا کسی اور کے ساتھ کمپیریزن نہیں ہے. اس سینس کے اندر ہم یوز کرتے ہیں کہ سمپل پازیٹیو ڈگری کے ساتھ جو ہے نا ہم مور لگا دیتے ہیں. مور گڈ یہ ہوگا کہ یو آر مور کلیور ایٹ فزکس دین بایولوجی. دس از ہاؤ وی کوڈ یوز. اوکے, اچھا کچھ ایسے ایڈجیکٹیوز ہیں جن کی نہ تو پازیٹیو ڈگری ہوتی ہے نہ سپرلیٹیو ڈگری ہوتی ہے. یہ سمپل آ کر او آر پہ ختم ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ کبھی بھی پریپوزیشن دین نہیں لگایا جاتا اور ان کے ساتھ پریپوزیشن ٹ لگایا جاتا ہے. کچھ ایسے ایڈجیکٹیوز ہیں جن کی نہ پازیٹیو ڈگری ہوتی ہے نہ سپرلیٹیو ڈگری ہوتی ہے. یہ آئی او آر پہ یا او آر پہ ختم ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ دین نہیں لگایا جاتا, ان کے ساتھ پریپوزیشن ٹ لگایا جاتا ہے. مائنر, یو آر مائنر ٹو می, یو آر پرائر ٹو می. آپ مجھ سے پہلے آئیں. آپ پانی پینے جاتے ہیں, کوئی دوسرا بندہ کھڑا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ آپ پانی پئیں. آپ کہتے ہیں نہیں جی آپ پہلے آئے ہیں نا تو آپ پانی پئیں. یو آر پرائر ٹو می, پرائر ٹو می, آپ مجھ سے پہلے آئیں. پرائر ٹو. ان دا سیم سینس یو یوز دس سینئر, یو آر سینئر ٹو می, یو آر جونیئر ٹو می, سینئر ٹو. اکثر یہ ٹیسٹ میں سوال آتے ہیں تو یہاں پہ اسٹوڈنٹ سے غلطی ہو جاتی ہے. دیر سے یو آر سینئر دین می, تو یہاں پہ آپ لگا دیں گے یو آر سینئر ٹو می. اور اس میں اکثر ہم جو ہے نا آبجیکٹیو کیس لگا دیتے ہیں. یو آر سینئر ٹو می, یو آر جونیئر ٹو می. مائی بردر از انفیریئر ٹو رزمی ان انٹیلیجنس. سو سینئر آر جونیئر آر انٹیریئر آر ایکسٹیریئر آر الٹیریئر. تو اس حوالے میں سپیریئر آر انفیریئر. تو یہ دیکھیں تمام ایڈجیکٹیوز جو ہے نا یہ او آر پہ ختم ہوتے ہیں, ان کے ساتھ دے نہیں لگایا جاتا ہے, ان کے ساتھ لگایا جاتا ہے پریپوزیشن. اور دوبارہ بتا دوں ان کی نہ پازیٹیو ڈگری ہوگی نہ ان کی سپرلیٹیو ڈگری ہوگی. اوکے, سو دس از ہاؤ دا ڈگری آف ایڈجیکٹیوز فارمڈ بائی ایڈنگ لیس. اوکے, اچھا جس طریقے سے ہم مور اور موسٹ لگا سکتے ہیں اسی طریقے سے ہم لیس بھی لگا کر اور لیسٹ لگا کر ہم ڈگریز بنا سکتے ہیں. علی از مور انٹیلیجنٹ دین آئی ایم یا آئی ایم لیس انٹیلیجنٹ دین علی. تو اس طریقے سے آپ اس کو ریورس طور پہ بھی ڈگریز بنا سکتے ہیں. مور کی جگہ پر آپ لیس اور لیسٹ لگا کر آپ اس کو سپرلیٹیوز بھی بنا سکتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ صرف ہم مور موسٹ کے لگا کر پازیٹیو سینس میں جائیں, آپ لیس اور لیسٹ لگا کر نیگیٹو سینس میں بھی جا سکتے ہیں. علی از مور انٹیلیجنٹ دین آئی ایم لیس انٹیلیجنٹ دین ہی از. اس طریقے سے لیس اور ہی از دا لیسٹ intelligent students of my class. Okay, he is the most intelligent students of the class, he is the least intelligent students of the class. So the most and the least could also be used. یہ least کا اور less کو بھی لگا کر we could use this adjective. اس کے علاوہ کچھ ایسے adjectives ہیں جو noun کے sense میں use ہوتے ہیں. Basically they are noun but they are used in a basically they are adjective but they are used in the sense of a noun. Suppose look this is adjective used as a noun plural. Rich or wicked or Americans or seniors or juniors, یہ وہ سب ہیں جو آپ لگا سکتے ہیں ایز اے ناؤن کے طور پہ. یہ ایڈجیکٹیوز ہیں لیکن یہ ناؤن کے طور پہ کام کرتے ہیں. رچ, دا رچ آر cruel فار ایگزامپل. دا رچ اس سے مراد ہے امیر لوگ. اگر اس رچ کو ایڈجیکٹیو بنائیں تو کیا بنائیں گے؟ ہی از اے ویری رچ پرسن. ہی از اے ویری رچ پرسن. یہاں پہ رچ ایڈجیکٹیو ہے جو پرسن ناؤن کو کوالیفائی کر رہا ہے. دا رچ آر کرول.
رچ جو ہیں وہ ظالم ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آئی ڈونٹ مین لائک دس, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لیبل اینی بڈی. دا وکٹس آر ڈیوائڈ آر فیلنگس. دا وکٹ سے مراد ہے ظالم. دا وکٹ جو ظالم لوگ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ہم دا لگا کر ہم جو ہے نا ان کو ناؤن بناتے ہیں, تو اس طریقے سے یہ جو بن جاتے ہیں ایز اے ایڈجیکٹیو جو ہوتے ہیں جو ناؤن کے طور پہ کر. دا فیوچر از انپریڈکٹیبل, یہاں پہ دیکھیں دا فیوچر از آلسو ہم لگا رہے ہیں ایز اے ناؤن کے طور پہ. اینڈ پھر کچھ ایسے ایڈجیکٹیوس ہوتے ہیں دے آر جسٹ سمپل انڈیفینٹ آرٹیکلس, جو ہے نا وہ ہمیشہ لگایا جاتا ہے. جب بھی سپرلیٹو ڈگری آف ایڈجیکٹیو ہوتی ہے تو ان کے ساتھ انڈیفینٹ آرٹیکل لگایا جاتا ہے, جس طریقے سے ہم لگاتے ہیں کہ ہی از دا موسٹ انٹیلیجنٹ پرسن. لیکن اگر آپ اس کی جگہ پر جو ڈیفینٹ آرٹیکل دا کی جگہ پر انڈیفینٹ آرٹیکل لگا دیں تو یہ مطلب اس کا چینج ہو جاتا ہے. اگر یہاں پہ سینٹینس ہے کہ اٹ واز اے موسٹ ایلوکینٹ اسپیچ, یہاں پہ دا موسٹ نہیں لگا ہوا ہے, نوٹ کریں اے موسٹ. اگر آپ انڈیفینٹ آرٹیکل یا این لگا رہے ہیں تو اس کا مطلب پھر سپرلیٹو والا نہیں ہوگا, اس کا مطلب سمپل ویری کا ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ اگر میں کہوں کہ اٹ از دا موسٹ انٹرسٹنگ اسٹوری تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ سب سے زیادہ دلچسپ کہانی ہے. اگر میں کہہ رہا ہوں کہ اٹ از دا موسٹ, لیکن اگر میں یہ کہوں کہ اٹ از اے موسٹ انٹرسٹنگ اسٹوری تو یہاں پہ میرا مطلب سپرلیٹو کا نہیں نکلے گا, یہاں پہ اے موسٹ انٹرسٹنگ اسٹوری سے مطلب یہ نکلے گا کہ اٹ از اے ویری انٹرسٹنگ اسٹوری. یہ سمپل ویری کا سینس دیتی ہے. تو یہ بھی اسٹرکچر یوز ہوتا ہے انڈیفینٹ آرٹیکل کے ساتھ ہم جو ہے نا سپرلیٹو ڈگری یوز کرتے ہیں تو وہ مطلب ویری کا دیتی ہے لینگویج کے اندر. اسی طریقے سے جو ہے ورب جو ہے نا پارٹیسپل یوز کر کے ہم ایڈجیکٹیو بناتے ہیں. اب ورب میں کیا ہوتا ہے, ایک سیکنڈ فارم ہوتا ہے, ایک فورتھ فارم ہوتا ہے. سیکنڈ فارم میں ای ڈی لگتا ہے اور فورتھ فارم میں انگ لگتا ہے. تو یہ جو ہے نا وہ پریزنٹ پارٹیسپل ہے, یہ پاسٹ پارٹیسپل ہے. اس سے بھی جو ہے نا ورب سے بھی ہم جو ہے نا ایڈجیکٹیو بناتے ہیں, جس طرح بورڈ سے بورڈ یا بورنگ. تو یہ جو انگ اور اڈ کا فرق ہے نا اس کو پلیز سمجھا کریں, اکثر اسٹوڈنٹس کنفیوز ہو جاتے ہیں. ہمیشہ جو انگ ہوتا ہے وہ چیزوں سے کنیکٹ ہوتا ہے, جو اڈ ہوتا ہے وہ لوگوں سے کنیکٹڈ ہوتا ہے. لیکن انٹرسٹنگ اور انٹرسٹڈ میں فرق یہ کہ چیزیں انٹرسٹنگ ہوتی ہے اور ہم چیزوں میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. مووی از انٹرسٹنگ ہوگا اینڈ یو آر انٹرسٹڈ ان مووی. میتھ از انٹرسٹنگ فار یو اینڈ یو آر انٹرسٹڈ ان میتھ. لوگ چیزوں میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, چیزیں لوگوں کے لیے انٹرسٹنگ ہوتی ہیں. اگر میں کہوں کہ یہ کاپی اپنے اس متعلقہ بنڈل میں رکھو تو ہوگا پلیز کیپ دا کاپی ان اٹس کنسرننگ بنڈل. کاپی از کنسرننگ, اور یہ کاپی متعلقہ ٹیچر کو دے دو تو آپ پلیز ہینڈ اوور دس کاپی ٹو دا کنسرن ٹیچر. پرسن ای ڈی, تھنگس آئی این جی انگ. سو کنسرننگ اینڈ کنسرنڈ, انٹرسٹنگ اینڈ انٹرسٹ, بورنگ اینڈ بورڈ. That's the difference between the story is very interesting, the students were interested in movies. لوگ چیزوں میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, چیزیں لوگوں کے لیے انٹرسٹنگ ہوتی ہیں. That's very nice, okay. And اب آتے ہیں we are moving towards a classification of adjective. adjective دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک attributive adjectives ہوتے ہیں اور ایک جو ہے وہ اپنا predicative adjectives ہوتے ہیں. ایٹریبیوٹیو ایڈجیکٹوس وہ ہوتے ہیں جو اس کے ایٹریبیوشنس بتاتے ہیں. وی کال دیم ایٹریبیوٹیو ایڈجیکٹوس. دے ایڈ سم تھنگ اوکے ٹو دا ناؤن, اور یہ جس ناؤن کو کوالیفائی کرتے ہیں اس سے پہلے آتے ہیں. ایڈجیکٹوز این ایپیتھیٹ اٹ آلویز پریسیڈس اے ناؤن. یہ جس ناؤن کے بارے میں بتاتا ہے اس سے پہلے آتا ہے. اٹ از اے سویٹ ایپل, یہ ایٹریبیوٹیو ایڈجیکٹو ہے, یہ ایپل کے ایٹریبیوشن بتا رہا ہے. ہی از اے گڈ بوائے. تو ناؤن یا تو جو ایڈجیکٹو ہے یا تو ناؤن سے پہلے آتا ہے یا ناؤن کے بعد میں آتا ہے. جبھی بھی جس ناؤن کو کوالیفائی کرا ہے اس سے پہلے آئے گا, اٹ ول بی ایٹریبیوٹیو ایڈجیکٹو. جبھی بھی جس ناؤن کو کوالیفائی کرا ہے اس کے بعد میں آ رہا ہے, دیٹس اے پریڈیکیٹو ایڈجیکٹو. یہ اس کے بارے میں پریڈکٹ کرتا ہے. پریڈیکیٹو ایڈجیکٹو جو ہوتے ہیں وہ زبان کے اندر, لینگویج کے اندر تجسس پیدا کرتے ہیں. اگر آپ کہیں کہ ارشد رزلٹ آ گیا ہے اور آپ کیا ہیں, پاس فیل, یو آر فیل اور یو آر پاس. پاس کو آپ آخر میں رکھ کر سینٹینس میں تجسس پیدا کریں. اوکے, دس وے وی یوز پریڈیکیٹو. دا اسکائی از کلیئر, ہی سیمز اینگری, اٹ گرو ڈارک. سی دا تجسس.
So these are used in that okay the predicative is adjectivement. So sentence के आप आखिर में यहाँ attributive बतौर attributive adjective आप लगा सकते हैं. In both sense you can use these adjectives. And then we come to the last point, that's very important. ये चीज़ बहुत ज़्यादा important है, प्लीज़ इसको नोट कीजिएगा. और अक्सर टेस्ट के अंदर जो है ये आते हैं जिस पे आपसे ऑर्डर पूछा जाता है कि अगर एक से ज़्यादा एक नाउन के एडजेक्टिव्स हो तो उनकी तरतीब कैसे बनती है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स हों देन द प्रॉपर जो उसकी तरकीब बनेगी, इनका ऑर्डर कैसे होगा, ये इसकी तरकीब है. साइज़ एडजेक्टिव जो पहले साइज़ को रखें, फिर उसकी जनरल डिस्क्रिप्शंस को रखें कि उसकी खुसूसियात क्या है, फिर उसकी उम्र क्या है, फिर उसका शेप कैसा है, फिर उसका कलर कैसा है, फिर वो किस मटेरियल का बना हुआ है, फिर वो कहाँ से ओरिजिन रखता है, फिर उसका मकसद क्या है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ नोट इट. साइज, जनरल डिस्क्रिप्शंस, एज, शेप, कलर, मटेरियल, ओरिजिन, पर्पस. बहुत से ऐसे टेस्ट आते हैं जिसमें एडजेक्टिव्स को तरतीब देना होता है. देखें, एन ओल्ड, रेड, लेदर, स्पेनिश, राइडिंग, बूट्स. ये कौन से, ये तमाम एडजेक्टिव्स हैं. किसको क्वालिफाई करें, बूट्स को क्वालिफाई करें. अब इसमें पहले क्या आया हुआ, ओल्ड, ये क्या बता रहा है, उसकी एज को. रेड, कलर को. लेदर, किस मटेरियल का बना हुआ है. स्पेनिश, ओरिजिन कहाँ की है. राइडिंग, किस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है. एंड बूट्स, एज, कलर, मटेरियल, ओरिजिन, पर्पस. A funny brown German beer mug. A funny descriptive, उसकी डिस्क्रिप्शन बता रहा है. ब्राउन, कलर बता रहा है. जर्मन, ओरिजिन बता रहा है. बियर, पर्पस, किसके लिए इस्तेमाल होता है. मग, बियर मग. यहाँ पे बियर मीन्स बियर पीने के लिए. आप इसको टी मग कर दें, हमारे कंटेक्स्ट में कर दें. दिस इज टी मग. अ लॉन्ग शार्प नाइफ, यहाँ पे लॉन्ग उसकी साइज़ बता रहा है. शार्प उसकी डिस्क्रिप्शन बता रहा है. शार्प, अ लॉन्ग शार्प नाइफ. सो साइज एंड डिस्क्रिप्शन. एन ओल्ड प्लास्टिक बकेट, ओल्ड उसकी एज, प्लास्टिक मटीरियल, बकेट इज नाउन. तो ये जो तरतीब है, दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. कीप इन माइंड, ओके, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस दे कम आउट ऑफ दिस स्ट्रक्चर. And they ask you to put in a proper order. Okay, putting adjective in a proper order, this is also one of the most important area where they could. So जो भी आप टेस्ट देते हैं, wherever you are in T-test or the different job tests, these areas are generally referred to deal with this. So please be clear about this and move forward. Here we end this area of adjective, and we would cover to come to different parts. So thank you very much after this long and tedious process of covering this adjective. And I always mention that adjective and prepositions are the two areas which are very risky. Whenever you want to test the language of anybody, these are the two areas where we often check them and we test them. So please be careful in the case of adjectives, also in the case of preposition, but overall we need to be careful about all areas of a language. So my dear students, up till now we were engaged in the areas of syntax, and we covered in detail this particular components of adjective today. In the next class we will go to the verb, and now it's the time to go for semantics. Let us watch a video and we will move forward. First of all, we will cover the previous video, and this will be only listening session, and then we will cover the new video. This is the speech of Prime Minister, because we would cover it so that we could. The Bluetooth device app line in. When I met the SIA pilots, I can tell you that when I met the SIA pilots, I didn't meet them on TV, I met them face to face, so 5 feet across the table so they can see me and see whether I'm still vigorous
able to campaign and take them on, whether it's worth taking me on. And I offered them two choices. Either you argue, you stop this intimidation, which is what it was, bringing SIA right down, disrupting services, ruining its reputation, millions of dollars worth of advertisements and sales ruined within a matter of 2 weeks. I gave them a choice. Continue this, and I will, by every means at my disposal, teach you and get the people of Singapore, help me teach you a lesson you won't forget. And I'm prepared to start all over again. Or stop it. Get back to work, restore discipline, then argue your case. Took them 65 minutes. And they decided, okay, it isn't worth the fight. Why? Because they know they'll lose. They know that I'm prepared to ground the airline. They know that I can get the airline going again without them. And let there be no mistakes about this. Whoever governs Singapore must have that iron in him, or give it up. This is not a game of cards. This is your life and mine. I've spent a whole lifetime building this. And as long as I'm in charge, nobody's going to knock it down. So here you see that what is the body language of this Singaporean leader, okay? And he said that when this SIA pilot, okay, they that all the planes they were grounded, and you know that this is the speech of a leader from Singapore, and this is the person who changed the fate of Singapore. Singapore, that was literally a brothel where the Japanese and other women, they were simply selling their bodies, and people from Europe and America, they just simply came there for the physical enjoyment. But later on, this man, he came forward, he changed the destiny of his nation, and he alleviated and eliminated corruption, bribery, cronyism, nepotism. When the pilots of Singapore, they were just went to this on a strike and brought the planes on the ground and knocked them down the services, disrupted all the services. They were not willing to give their services. This man, he went there, he talked to them face to face, and he asked them to stop into intimidation. So ye dhamkiyan dena, threat dena band karo. First restore your service, restore your service, and then argue your case. Otherwise get ready. So see the body language of this leader. He is a very much committed leader. He is an honest leader. He is a dedicated leader. He wants to eradicate corruptions. He wants to eliminate karna, eradicate karna, safaya karna, khatma karna. Bribery, rishwat ka, cronyism, giving job to friends, and nepotism, giving job to relatives. Okay. See, he is a true leader, and he wants to finish corruption, etc. And then he said that if they will not otherwise get ready to be fired, okay, to fire kisi ko job se nikalna. So sack karna, he would be sacked, okay. He was firm and did not allow anybody to blackmail the state. He is a politician with iron hand. This is not a game of cards. This is all about the life of yours and mine, okay. So in the generations to come. So this was the commitment of a leader. To what extent this leader is committed with his people, and he is very much committed. He doesn't allow any person to blackmail his nation, his state and country. This is what is the commitment on the part of a leader. If the leaders are committed, okay, leader eliminates that corruption, and they eradicate corruptions, and they uproot or they alleviate corruptions and cronyism and nepotism and bribery, then there is a chance that we could emerge as a positive nation, and we could emerge as a respectable nation. Okay. There's another video, and you will watch. रूस के सदर जोसेफ स्टालिन एक मर्तबा पार्लियामेंट में अपने साथ एक मुर्गा ले आया और एक एक करके उसके सारे पर नोचने लगा। मुर्गा दर्द से बिलबिलाता रहा, मगर स्टालिन ने एक एक करके उसके सारे पर उतार दिए। फिर मुर्गे को फर्श पर फेंक दिया और जेब से कुछ दाने निकालकर मुर्गे की तरफ फेंक दिए और चलने लगा।
مرغا دانا کھاتا ہوا اسٹالن کے پیچھے چلنے لگا. اسٹالن برابر دانا پھینکتا رہا اور مرغا منہ میں دانا لیے برابر اسٹالن کے پیچھے چلتا ہوا آخر کار اس کے قدموں میں آ کھڑا ہوا. اس کے بعد اسٹالن نے ایک تاریخی فقرہ بولا. سرمایہ دارانہ ریاستوں کے عوام اسی مرغے کی طرح ہوتے ہیں. ان کے حکمران پہلے عوام کا سب کچھ لوٹ کر انہیں اپاہج کر دیتے ہیں اور بعد میں معمولی سی خوراک دے کر خود کو ان کا مسیحا بنا دیتے ہیں، اور چند سکوں چند نوالوں کے عوض معاشی غلامی کا شکار اور اجتماعی شعور سے محروم عوام یہ بھول جاتے ہیں کہ انہی انسان نما درندوں نے انہیں اس نہج پر لا کھڑا کیا تھا. پھر انسان تھانہ کچہری گلی اور نالی کے نام پر ان لٹیروں کو ووٹ دیتا ہے، اور یہ لٹیرے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے نہ صرف اپنے اور اپنے آنے والی 7 نسلوں کے لیے پیسے اکٹھے کرتے ہیں بلکہ عوام کا جوتا اور عوام کے سر کے مقولے کے مطابق جب عوام کے ہی پیسوں سے عوام کے لیے گلی یا نالا بناتے ہیں تو اس پر اپنے نام کی تختی لگا کر عوام پر احسان دھرتے ہیں، اور عوام اس قدر بے وقوف ہے کہ اپنے ہی پیسوں کے لیے ان لٹیروں کا شکریہ ادا کرتی ہے. Now look at this, okay, this in accordance with this video, here we find, we would read it, corruption, okay. One day Joseph Stalin رشیا کا لیڈر رہا ہے. Stalin brings a rooster or cock in a parliament. ایک دن وہ ایک مرغا پارلیمنٹ میں لاتا ہے. He plucks the feather of the rooster, اس کے سب پر جو ہے نکالتا ہے، توڑتا ہے, plucks the feather of rooster and then gives some grains to peck. اچھا، جس طرح ہم زبان ہاتھ سے اٹھا کر کھاتے ہیں، اس طرح جو پرندے جب اپنی چونچ سے کوئی چیز چگتے ہیں تو اس کو پیکنگ کہا جاتا ہے. پیک ہوتا ہے چگنا. Give some grain to peck. It gives some grain to peck. اس کو چگنے کے لیے کچھ دانے دیتا ہے. As a result, wherever he goes to, اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، یہ کہیں بھی جاتا ہے, the rooster follows him. وہ مرغا اس کو فالو کرتا رہتا ہے. Afterwards, اس کے بعد he explains that the corrupt political leaders, پھر وہ اسٹیلن کہتا ہے کہ جو کرپٹ پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں, do the same with masses or subjects or people. وہ بھی اپنے لوگوں کے ساتھ یہی کچھ کرتے ہیں. یہاں پہ ایک ورڈ یاد رکھیں، میں نے ورڈ لکھے masses, subjects اور people. دیکھیں حکومت 2 قسم کی ہوتی ہے. جب انگریز یہاں پہ حکمران تھے تو وہ ہمیں کیا کہتے تھے کہ ہم اس کے سبجیکٹ تھے. وہ حکمران تھے اور ہم رایا تھے. رایا وہ ہوتی ہے جس کو رعایت کی جاتی ہے، جس کے اوپر کوئی مہربانی کی جاتی ہے، جس کو عطا کیا جاتا ہے. شروع سے یہ جتنے بھی متعلق انان بادشاہ تھے وہ اپنی بادشاہت کو مینٹین کرنے کے لیے لوگوں کو رایا کے طور پہ ٹریٹ کرتے تھے. پھر یہ ہوا کہ جب ہم ایک آزاد ریاست کا تصور میں آئے تو جب ہم آزاد ریاست کے تصور میں آئے تو پھر اب ہم سبجیکٹ نہیں رہے. آزاد ریاست کے اندر جو ایک شہری ہوتا ہے وہ سٹیزن ہوتا ہے. سٹیزن جو ہوتے ہیں ان کے رائٹس ہوتے ہیں. روڈ ہمارا رائٹ ہے، صحت، ایجوکیشن یہ ایک ان کا رائٹس میں شمار ہوتا ہے. لیکن پھر بھی وہ وہ جو کرپٹ لیڈرز ہوتے ہیں وہ لوگوں کو اب ان کی رایا کا، کیونکہ وہ سبجیکٹ اب نہیں ہے، اب وہ سٹیزن ہے، کیونکہ حکومت کرنے کا رائٹ ان کو ہے. وہ جس کو ووٹ دیتے ہیں وہ حکومت کرتا ہے، تو انڈائریکٹلی ان کے پاس حکومت کرنے کا رائٹ ہوتا ہے. دیئرفور دے آر ناٹ سبجیکٹس بٹ دے آر سٹیزنس. لیکن یہ کیا کرتے ہیں، وہ ان کو رایا کے طور پہ رکھتے ہیں. میسز اینڈ سبجیکٹس اینڈ پیپل دے یوزرپ دیئر رائٹ. یوزرپ ہوتا ہے کھا جانا، نگل جانا. یہ ان کے حقوق کھاتے ہیں. یوزرپ دیئر منی تھرو کرپشن. کرپشنس کی مدد سے ان کے پیسے کھاتے ہیں. اینڈ دین گیو دیم سم ان فارم آف روڈس اینڈ ہاسپٹلس اینڈ گرانٹس. اور اس میں سے تھوڑا کوئی روڈ، کبھی ہاسپٹل یا کوئی گرانٹ دے لی. اینڈ پیپل بیکم گریٹفل ٹو دیم. اور لوگ ان کا شکریہ ادا کرتے کہ جی ان کی بڑی مہربانی، ہم نے جو ہے نا وہ انہوں نے ہمیں یہ روڈ دیا یا ہمیں جو ہے نا یہ ہاسپٹل دیا. اور انہی ہاسپٹلس انہی روڈ کے اوپر وہ اپنے نام کے بورڈ لگاتے ہیں، یا کس میں لکھا ہوتا ہے کسی اسکول کو دی گئی بس کے اوپر لکھا جاتا ہے کہ میئر کی عنایت سے. سو دس از واٹ از اے کائنڈ آف ایکسپلائٹیشن آف دا پیپل، دا کامن پیپل. یہ تمام چیزیں اسی بجٹ سے بنی ہوتی ہیں. جو بجٹ اسی ٹیکس سے بنتا ہے، جو اس کے
ایک اسٹیٹ کی، ایک ملک کی اجتماعی پراپرٹی ہوتا ہے، وہ کسی انڈیویجول کی نہیں ہوتی. تو وہاں پہ میئر بیسکلی اس کی وہ ڈیوٹی ہوتی ہے وہ کام کرنے کی. لیکن یورپ میں کوئی بس دے کر اس پہ اپنا نام نہیں لکھوا سکتا، بیکاز ہی از پولیٹیکلی اکاؤنٹیبل فار دیٹ تھنگ اینڈ دیٹ از ہز رسپانسبلٹی واٹ ہی از ڈوئنگ. تو جہاں پہ لوگ سٹیزنس ہوتے ہیں وہاں پہ جو لیڈرز اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں، لیکن جہاں پہ جو لوگ سبجیکٹس ہوتے ہیں then the leaders are not accountable and they are being exploited over there. So this is what is the crisis the world is moving through. And even in the ongoing crisis of COVID-19, we can see that how the people are just in a crisis, and how overall the leadership of the global level has completely failed to serve the purpose of that thing. That's good. Okay, now it's time for your reading. Please read this passage, then we would move forward. This is your reading time. اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، نمبر 1 بات گیس کریں، نمبر 2 بات، اور پھر جو ورڈ بالکل سمجھ میں نہ آئے اس کو نوٹ کیجیے گا. دین آئی وڈ ایکسپلین اٹ. دس از اے ریڈنگ سیشن، ناٹ لسننگ. ہاں، استحصال کا معنی ہوتا ہے کسی کو ایکسپلائٹ کرنا، کسی سے ناجائز فائدہ اٹھانا. دیٹ از ایکسپلائٹ. ایکسپلائٹ اور استحصال کرنا. Thank you very much. Your reading time is up. Okay. Shadow to reality. سایوں سے حقیقت کی طرف. A cave story. یہ مشہور کہانی ہے جس کو ہم ایک غار کی کہانی سے منسوب کرتے ہیں. A journey of human awareness and cognition and development is full of show and shouts and jerks and jolts. انسان کا جو سفر ہے، جرنی سفر ہے، شعور کا جو سفر ہے، کوگنیشن جو انسان کے عقل اور فہم کی ترقی ہے. کوگنیشن کا تعلق آپ کے عقل اور فہم کے ساتھ ہے. عقل اینڈ فہم اینڈ ڈیولپمنٹ، اور جو اس کی ترقی ہے از اے فل آف شاؤٹس جرکس اینڈ جولس. اس میں بہت سے جھٹکے، شو دھکے جھٹکے جو نا وہ جولس یہ موجود ہیں. موسٹ آف ہیومن بینگس ہیو ریمینڈ لور آف شیڈوز. بہت سے جو لوگ ہیں وہ شیڈوز کی محبت کرنے والے رہے ہیں، حقیقت کی نہیں. رادر دین آف ریئلٹی. دے آر ریئل لور آف شیڈوز رادر دین آف ریئلٹی. رادر دین یہ بھی ایک قسم کا کمپیرین ہے
کہ حقیقت کی بنسبت وہ جو ہے نا وہ سایوں سے محبت کرنے والے ہیں. دے آر لائک ونس. اب یہاں پہ ونس پروناؤن ہے. وہ ایسے لوگ ہیں سٹنگ ایٹ دا انٹرنس آف اے کیو. وہ لوگ ہیں جو کسی غار کے انٹرنس پہ دروازے پہ بیٹھے ہیں فیسنگ ان وارڈس, اور ان کے منہ جو ہے وہ غار کے اندر ہے فیسنگ ان وارڈس, اینڈ انجوائنگ دا شیڈو آف ایوری کریچر دیٹ ہیپنس ٹو پاس بائی دا کیو. اور وہ جو بھی کریچر اس غار کے دروازے کے سامنے سے گزرتی ہے اس کا جو شیڈو غار کے اندر جو دیوار پہ بنتا ہے اس شیڈو کو وہ انجوائے کرتے ہیں جو بھی وہاں سے گزرتا ہے. انجوائنگ دا شیڈو آف ایوری کریچر دیٹ ہیپنس ٹو پاس بائی دا کیو. دے سی دا شیڈو آف اے بٹرفلائی. کبھی کبھار وہ تتلی کا سایہ دیکھتے ہیں, کبھی کیمل کا, کبھی پیرٹ کا, کبھی پیکاک کا. اینڈ امیوز ہاؤ مچ تھنگس آر بیوٹیفل. اور حیران ہوتے ہیں کہ چیزیں کتنی خوبصورت ہیں. ہاؤ مچ تھنگس آر بیوٹیفل, آر beguiling. Beguiling, attractive. How much things are beguiling, are attractive. Alluring means attractive. Spellbinding, magnetic, are magnificent. تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ دیکھیں چیزیں خوبصورت کتنی ہیں, کتنی اٹریکٹیو ہے, کتنی بیگائلنگ ہے, کتنی خوبصورت ہے, کتنی الورنگ ہے, کتنی کشمکش رکھنے والی ہیں, کتنی کشش رکھنے والی ہیں, کتنی جادو کر دینے والی ہیں, اسپیل بائنڈنگ, کتنی میگنیٹک ہے, مقناطیسیت اس کے اندر کتنی ہے. تو وہ اس میں جو ہے نا یہ تمام ایڈجیکٹیوز یوز کیے ہیں میں نے آپ کی سیمنٹکس کو بڑھانے کے لیے. نارمل سینٹینس میں ہم اتنے ایڈجیکٹیو نہیں ڈالیں گے, میں نے بتایا یہ میں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ آپ کے وقع بڑھانے کے لیے. نارمل جب ہم سینٹینس لکھیں گے تو ہم کوئی بھی ایک اچھا سا ایڈجیکٹیو وہاں پہ رکھیں گے, لیکن یہ جتنا بھی میں آپ کو مٹیریل پڑھاتا ہوں یہ میں لکھتا ہوں آپ کی سیمنٹکس کو بڑھانے کے لیے, تاکہ آپ کو اب ایک ورڈ کو آپ نے یہاں پہ جو ہے نا مختلف ورڈس کو یہاں پہ یوز ہوتے ہوئے دیکھا ہے, اس میں سے کوئی بھی ایک لگا لیں تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس ورڈ کا یوسیج کیا ہے, اس کا کنٹیکسچل یوز کیا ہے. سو اب وہ دے آر جسٹ لکنگ ایٹ دیز شیڈوز اینڈ دے آر ویری ہیپی. وہ ان شیڈوز پہ بہت زیادہ خوش ہیں. اینڈ دے آر اسپیل بائنڈنگ. ون اسکالر آر سیج گوز ٹو دیم. ایک جو دانا بندہ ہے وہ اس کے پاس جاتا ہے. اینڈ پرسویٹس اینڈ کنونس, اور ان کو آمادہ کرتا ہے. پرسویٹ اور کنونس کا مطلب ہے آمادہ کرنا. ان کو آمادہ کرتا ہے کہ جو نا دیم دیٹ واٹ دے آر لکنگ ایٹ از نتھنگ بٹ اے شیڈو. وہ ان کو یہ چیز کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہے, پرسویٹ کرتا ہے کہ جو آپ دیکھ رہے ہو وہ حقیقت نہیں ہے, یہ شیڈو ہے. ویئر از دا اوریجنل کریچر از اے فار بیوٹیفل واٹ دے سی. جبکہ جو حقیقی جو کریچر ہے, جو چیزیں گزرتی ہیں وہ تو ان سے کئی گنا زیادہ خوبصورت ہیں, لیکن چونکہ ان کا منہ غار کے اندر ہے تو وہ چیز کو نہیں دیکھتے, وہ سائے کو دیکھتے ہیں اور اسی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. ویئر از دا اوریجنل کریچر از اے فار بیوٹیفل. ٹھیک ہے, ہم یہاں پہ مور بیوٹیفل بھی لگا سکتے تھے, لیکن یہاں پہ فار بیوٹیفل بھی یہی سینس ہے, کمپریٹیو سینس ہے, لیکن یہاں پہ اس کی سینٹینس کے اندر اس کی انٹینسٹی کو بڑھانے کے لیے وہ فار لگا رہے ہیں. فار بیوٹیفل دین واٹ دے سی, since they are accustomed are used to are inured to such conditioning. لیکن چونکہ اب یہ since conjunction ہے, since they are accustomed are used to are inured to such conditions, they plainly turn up the proposal. اس لیے وہ proposal کو کیا کر دیتے ہیں, turn up کر دیتے ہیں, چونکہ وہ اس کے عادی ہو چکے ہیں, accustomed ہو چکے ہیں, وہ اس کے عادی ہو چکے ہیں. inured to کبھی بھی کسی نگیٹو یا خراب چیز کا عادی ہو جانا, inured to. اب وہ اس طرح کی چیزوں کو دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں. دے پلینلی ٹرن اپ دا پروپوزل. ٹرن اپ ہوتا ہے ریجیکٹ کر دینا, وہ اس کی پروپوزل کو ٹرن اپ کر دیتے ہیں. ہیڈ دیئر بین ون, کاش یہاں پہ کوئی ایک ایسا ہوتا, ہیڈ دیئر بین ون ایسا ہوتا, ہو وڈ ہیو ٹرن دیئر فیسز 180 ڈگری آؤٹ آف فیس. اگر کوئی ایسا ہوتا جو ان کی گردنوں کو 180 ڈگری جو ہے نا وہ ٹرن کرا دیتا. چونکہ یہ میتھمیٹیکل کانسیپٹ ہے 180 ڈگری آؤٹ آف فیس کہ بالکل اس کے الٹ ہوتا ہے. ایک 90 ڈگری ہوتا ہے, اور جب آپ 90 ڈگری کو ڈبل کریں گے تو بالکل. اب اگر آپ ایسٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں, اگر آپ 180 ڈگری آپ اپنے آپ کو ٹرن دیں گے تو آپ ڈائریکٹ ویسٹ کی طرف ہو جائیں گے, جو اس کے الٹ ہوگا. اگر کوئی ان کے چہروں کو 180 ڈگری آؤٹ آف فیس ٹرن دے دے ٹو پرسیو دا ریالٹی, تاکہ وہ حقیقت کو دیکھیں, اینڈ گیٹ ریڈ آف دا لانگ نرسڈ اینڈ نرچرڈ illusion,
طویل عرصے سے یہ جو غلط فہمی الوژن جو مغالطہ جس کو وہ نرچر کر کے بیٹھے ہیں پال پوس کر بیٹھے ہیں اور جس کو وہ سنبھال کر بیٹھے ہیں ان سے اس کی گیٹ ریڈ آف ان سے ان کی جان چھوٹ جائے. بٹ دا کوشچن از دیٹ ہو کین ٹرن اپ دیئر فیسز. سو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ, majority of the people in this world, they are living in the world of illusions. We don't come across to the reality. Why I am telling you the story of the caves? Because here the people, they are like this. They don't look at the reality. They don't they have not been made accustomed of experiencing the reality. They are inured to shadows. The shadows, they are not reality, but they pose to be reality. And for years, these misconceptions, they have been injected into their minds, and they have not been allowed to analyze things critically, scientifically. They could emerge as individuals with a cognitive approach, with a critical approach, with innovation, with enterprise, with inventions, and where they could counteract, where they could critically analyze things. So that is the quality. And the main job of education is not that to produce a parrot like Mittu put and they start saying the same. So that shouldn't be the aim or target of education. Education is the main job of education is that to turn up the faces of 180 degree out of face and to make the people encounter the reality and to see that reality. اور اقبال والی بات کہ نگاہ میری تیز جو چیر گئی نیلے وجود، وہ نگاہ جو سمندر کی گہرائی تک جو ہے وہ جانے کی سفر کرتی ہو. میری امید ہے کہ آپ اپنے دماغ کو اپنی نگاہوں کو اس طرح روشن رکھیں گے تاکہ آپ ان حقیقت کو جان سکیں اور اس illusion اور شیڈو سے نجات پائیں. Yes, theory of caves. That's nice. Ghaffar, this was discussed in book Sufi's World. Theory of Plato. Same things in theory of cave. Okay, this is theory of cave discussed by Plato. And so we are just going to end this class here. کل نہیں پرسوں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی in the 17th session and we will talk about work. Thank you very much. Till that, take very much good care of yours and of your family and of your neighbors and all people. Stay home, stay safe. Bye bye. Thank you.